बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। FM स्टोरीज़ में खुश आमदीद। पेश खिदमत है इंस्पेक्टर जमशेद सीरीज़ का नावल सरजाल की रूह, जिसके मुसन्निफ़ हैं ग्रेट इश्तियाक अहमद। सुनिए, एंजॉय कीजिए। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जज़ाक अल्लाह। 5 साल पहले मरने वाले शख्स को ज़िंदा देखा गया। एक अखबार के इस सुर्खी ने महमूद की तवज्जो अपनी तरफ कर ली और फिर वो खबर पढ़ने लगा। खबर ये है, सरजाल जो 5 साल पहले मर गया था, होटल कारान में खाना खाते देखा गया। होटल का मैनेजर सरजाल का दोस्त था। जब किसी ने उसे ये बात बताई तो वो अपने दफ्तर से निकलकर हॉल में आया, लेकिन उसे सरजाल उस मेज़ पर नजर ना आया। खाने की प्लेटें अलबत्ता साफ़ हो चुकी थी और बैरे ने मैनेजर को बताया कि इस मेज़ पर वाकई सरजाल मौजूद था, क्योंकि वो 5 साल पहले भी होटल में मुलाजिम था और सरजाल को मैनेजर के दोस्त की हैसियत से अच्छी तरह जानता था। लेकिन बैरा ये ना बता सका वो अचानक गायब किस तरह हो गया। कुछ लोग कहते सुने हैं कि वो सरजाल नहीं, सरजाल की रूह थी। ये अखबार वाले भी कैसी कैसी छोड़ते हैं। महमूद ने खबर पढ़कर बुरा सा मुँह बनाया। क्या हुआ? फारूक चौंका। वो दूसरे अखबार में गुम था। खबर पढ़ी है मैंने। हुआ कुछ नहीं, महमूद ने उसे घूरते हुए कहा। मुझे क्यों घूर रहे हो? अखबार वालों को वो खबर मैंने हरगिज़ नहीं भेजी थी। फारूक ने जवाब में उसे भी घूरा। तुम दोनों को सिवाय लड़ने के और भी कुछ आता है? फरजाना ने झुल्ला कर कहा। क्या काम लेना चाहती हो हमसे? अभी करके दिखा देते हैं और फिर तुम अपना ख्याल वापस लेने पर मजबूर हो जाओगी कि हमें कोई काम आता भी है या नहीं। फारूक बोला। हद हो गई। फरजाना चिल्ला उठी। अभी और होगी। महमूद ने फ़ौरन कहा। क्या होगी अभी और? फारूक बेख्याली के आलम में बोला। हद और क्या? वैसे यार, क्यों ना हम होटल कारान चलें? महमूद ने सरसरी अंदाज में कहा। होटल कारान? वहाँ क्या बात है? फरजाना चौंकी। पहले ये खबर पढ़ लो। महमूद ने अखबार आगे कर दिया। उन्होंने खबर पढ़ी, एक दूसरे की तरफ देखा। फिर फरजाना ने कहा, मुझे उस खबर में कोई चक्कर तो लगता है ना, इसलिए मैं होटल कारान जाना चाहता हूँ। जबकि मुझे इसमें कोई चक्कर नहीं लगता, इसलिए कि रूहें खाना नहीं खाती। फारूक मुस्कुराया। बिल्कुल ठीक, हमें इस बात से 100% इत्तेफाक है। तो फिर वो या तो इसका कोई हमशक्ल होगा या उसके मेकअप में आया होगा। सवाल ये है कि क्यों, और गायब क्यों होगा, ये दूसरा सवाल है। इस मामले में कोई चक्कर तो ज़रूर है, लिहाजा तेल देखने और तेल की धार देखने के लिए उस होटल ज़रूर जाएंगे। महमूद ने पुरजोश अंदाज में कहा। जाओ भाई, तुम्हें कौन रोक रहा है? फारूक ने इस तरह हाथ हिलाए जैसे मक्खी उड़ाई हो। हाय, तो तुम क्या मेरा साथ नहीं दोगे? वक्त ज़ाय करने का क्या फ़ायदा? उसने मुँह बनाया। भाई, वक्त तो गुजर ही जाएगा, आज हम यूँ भी फारिग हैं। अच्छा, तो तुम कहते हो तो मैं चलता हूँ, लेकिन इस बात में कोई चक्कर नहीं निकलेगा। चलो खैर, हमारा क्या नुकसान होगा। ओके, फारूक बोला। तीनों उठ खड़े हुए और बावर्ची खाने के दरवाजे पर आए। हम ज़रा होटल कारान तक जा रहे हैं, अब्बा जान आ जाएं तो आप बता दीजिएगा। एक खबर की बुनियाद पर हम वहाँ जा रहे हैं। अखबार मेज़ पर ही पड़ा है और नाश्ता जो तैयार कर चुकी हो वो आप और अब्बा जान कर लें। उन्हें आज सुबह सुबह नाश्ते से पहले ही दफ्तर जाना पड़ गया। अगरचे छुट्टी का दिन है, अल्लाह अपना रहम करे, कहीं वो भी वापसी पर कोई केस न लेते आए। हम तो जा ही रहे हैं केस मोल लेने, वैसे इसी को कहते हैं आबेल मुझे मार। फारूक ने जल्दी जल्दी कहा। गोया नाश्ता तो तुम होटल में करोगे? जी हाँ, मजबूरी है। कोई ऐसी मजबूरी नहीं, नाश्ता करके वहाँ चले जाओ। फिर वहाँ बैठकर क्या करेंगे? दूसरे सोचेंगे हम लोगों क्या मुंह देखने आए शायद। खैर चले जाओ, लेकिन एक बात कह देती हूँ। उन्होंने कहा। एक क्यों? आप कहीं कर सकती हैं। महमूद ने फ़ौरन कहा। होटल का नाश्ता इतना मज़ेदार नहीं होगा जितना कि घर का। ये बात तो खैर है, लेकिन अम्मी जान, हम वहाँ नाश्ता करने तो जा ही नहीं रहे। हाँ ये भी है। अच्छा जाओ, तुम भी क्या याद करोगे? किस रईस से पाला पड़ा था? वो मुस्कुराई। वो तो है, महमूद ने हंस कर कहा। वो तीनों बाहर निकल आए, अपनी कार में बैठे और होटल कारान पहुंच गए। लोग अंदर नाश्ता कर रहे थे। हॉल का चकच भरा हुआ था और सिर्फ एक मेज़ खाली थी। कुछ लोग एक तरफ उस इंतज़ार में खड़े थे कि लोग फारिग होंगे और वो इन मेज़ों पर बैठेंगे। लेकिन वो मेज़ क्यों खाली पड़ी है? फारूक बोला। शायद किसी के लिए बुक होगी। महमूद बड़बड़ाया। 1 मिनट, फारूक ने कहा और एक बैरी की तरफ बढ़ा। क्यों भाई, ये मेज़ बुक है कि किसी के लिए? नहीं साहब, ऐसी तो कोई बात नहीं। तो फिर कैसी बात है? बस लोग इस मेज़ से डरते हैं। हाय, अब लोग मेज़ों से भी डरने लगे। फारूक के लहजे में हैरत थी। मेज़ों से नहीं, सिर्फ इस मेज़ से। ओह अच्छा, उस खबर की वजह से?
تو یہ وہ میز ہے جس پر مسٹر سرجال کو بیٹھے دیکھا گیا ہے؟ سرجال صاحب کو نہیں، سرجال صاحب کی روح کو، بیرے نے کہا۔ لیکن روحیں کھانا نہیں کھاتی۔ آؤ بھائی، فاروق نے کہا۔ کیا مطلب؟ کیا آپ اس میز پر بیٹھیں گے؟ کیوں؟ کیا آپ نے پابندی لگا دی ہے اس میز پر بیٹھنے پر؟ جی نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ تو پھر ہم بیٹھیں گے، اس نے کہا، اور پھر تینوں اس میز کی طرف بڑھ گئے۔ جو نہیں وہ اس کے گرد بیٹھے، ہال میں موجود لوگ انہیں گھورنے لگے۔ دیوار کے ساتھ وہ لوگ کھڑے تھے جو بھی حیرت زدہ انداز میں ان کی طرف دیکھنے لگے۔ ایک بہرہ ان کی طرف بڑھا اور قریب آ کر بولا، سر، آپ اس میز پر بیٹھیں گے؟ ہاں، آپ ناشتہ لائیں؟ محمود نے منہ بنایا، گویا آپ جانتے ہیں اس میز کے بارے میں۔ صرف اتنی سی بات ہے نا کہ اس میز پر سرجال بیٹھا نظر آیا تھا۔ اس نے یہاں کھانا بھی کھایا جبکہ 5 سال پہلے وہ مر گیا تھا۔ ہاں جناب، لیکن اس میز پر مسٹر سرجال نہیں، ان کی روح آتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی ایک بات ہے۔ وہ ایک بات کیا ہے؟ اپنی زندگی میں بھی مسٹر سرجال صرف اور صرف اسی میز پر بیٹھا کرتے تھے۔ اوہو، اچھا، کیا یہ میز انہی کے لیے مخصوص تھی؟ مطلب یہ کہ اس پر ان کے علاوہ اور کوئی نہیں بیٹھ سکتا تھا؟ جی ہاں، دوست ہونے کے ناطے مینیجر صاحب نے یہ میز ان کے نام کر دی تھی۔ اس کا مطلب ہے دونوں میں بہت گہری دوستی تھی، کوئی ایسی ویسی؟ ان کی دوستی کی تو مثالیں دی جاتی تھیں، بہرے نے کہا۔ اچھا، کمال ہے، لیکن مسٹر سرجال کی موت کیسے واقع ہوئی؟ ان کی موت اچانک واقع ہوئی تھی۔ بس ایک دن یہ خبر ملی کہ سرجال صاحب مر گئے ہیں۔ خبر سنتے ہی مینیجر صاحب ان کے گھر گئے، ان کے جنازے میں شرکت کی اور واپس آ گئے۔ ہم نے انہیں اس دن بہت غمگین دیکھا۔ انہوں نے بتایا تھا کہ سرجال صاحب کو دل کا دورہ پڑا تھا۔ بس اس دن کے بعد ہم نے کل سرجال صاحب کو دیکھا، لیکن بعد میں پتہ چلا وہ ان کا بھوت تھا یا روح تھی۔ یہ سرجال صاحب کرتے کیا تھے؟ شکاری تھے، بڑے چھوٹے جانور پکڑتے تھے اور چڑیا گھروں کو فروخت کر دیتے تھے۔ زیادہ دولت مند نہیں تھے لیکن مطمئن تھے اپنی زندگی سے۔ ان کے بیوی بچے تو ہوں گے؟ ہاں، ایک بیوی اور 3 بچے ہیں۔ جس وقت وہ فوت ہوئے تھے اس وقت بچے بہت چھوٹے تھے۔ اب چھوٹا بچہ 6 سال کا ہے، بڑے 8 سال اور سب سے بڑا 10 سال کے ہیں۔ ان کی گزر اوقات کیسے ہوتی ہے؟ مینیجر صاحب دوستی اب تک نبھا رہے ہیں، ہر ماہ 2000 روپے انہیں دیتے ہیں۔ بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جب تک وہ اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہو جاتے اس وقت تک ان کا ارادہ 2000 روپے ماہوار دیتے رہنے کا ہے۔ اچھا، مینیجر صاحب کا نام کیا ہے؟ ہاران، اس نے کہا۔ ہاران؟ فاروق بولا، پھر کچھ سوچتے ہوئے کہا، ہاران، یہ نام تو جانا پہچانا سا لگتا ہے۔ اور ہاں، ہوٹل کا نام کاران، اسی مناسبت سے ہاران جانا پہچانا لگا۔ لیکن یہ کیسا نام ہے؟ سرجال، ہاران، کاران، یہ لوگ یہودی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے؟ اوہ اچھا، پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں جو کھانا تیار ہوتے ہیں، محمود نے گھبرا کر کہا، وہ ٹھیک ہوتے ہیں، اسلامی اصولوں کے مطابق تیار کیے جاتے ہیں۔ تب تو ٹھیک ہے، لیکن ہم تو گھبرا ہی گئے تھے، مسٹر سرجال بھی یہودی تھے؟ ہاں بالکل۔ وہ کس وقت نظر آئے تھے؟ صبح ناشتے کے وقت۔ مسٹر سرجال کے گھر کا پتہ بتا سکتے ہیں آپ؟ ہاں ضرور، کیوں نہیں۔ وہ 228 ریوارڈ ٹاؤن میں رہتے ہیں۔ گویا اب وہاں نہیں رہتے، اب ان کے بیوی بچے وہاں رہتے ہیں۔ وہ مسکرایا، اور ہاں، آپ کا جملہ ٹھیک تھا۔ عین اس وقت انہوں نے ہال میں موجود لوگوں کے چہروں پر خوف کے آثار دیکھے۔ انہوں نے جلدی سے دروازے کی طرف دیکھا۔ کئی آدمی سرسراتی آواز میں بولے، سرجال، سرجال۔ انہوں نے دیکھا ایک لمبے قد کا آدمی بالکل عام انسانوں کی طرح چلا آ رہا تھا۔ اس میں انہیں روح والی ایک بات نظر نہ آئی، لیکن وہ پھر ٹھٹک کر رہ گیا کیونکہ اس کا رخ اس کی میز کی طرف تھا اور شاید اسے یہ امید تھی کہ میز خالی ہوگی، اسی لیے انہیں وہ گھور کر دیکھ رہا تھا۔ تینوں کو بے چینی سی محسوس ہوئی۔ اس میں کوئی بات ضرور ہے، فرزانہ بڑبڑائی۔ میرا خیال ہے ہمیں اس میں سے فوراً اٹھ جانا چاہیے، فاروق نے گھبرا کر کہا۔ بس ڈر گئے؟ محمود مسکرایا۔ نہیں، لیکن بلا وجہ کوئی خطرہ کیوں مول لیا جائے؟ بھئی اس کے مرنے کے بعد اب وہاں اس میز پر کوئی حق نہیں رہ گیا، محمود مسکرا کر بولا۔ لیکن یہ مرا کب ہے؟ زندہ سلامت تو چلا آ رہا ہے، فرزانہ بولی۔ ارے باپ رے، یہ تو سیدھا اسی طرف چلا آ رہا ہے، اب اسے آنے دو، دیکھا جائے گا۔ اور پھر سرجال اس کے نزدیک آ کر رک گیا۔ سب کی نظریں اس پر جمی تھیں۔ ایسے میں ہال میں ایک آواز ابھری، خبردار بہروپیے، تم میرے نشانے کی زرد پر ہو۔ سب آواز کی طرف موڑے۔ 40-45 سال کی عمر کے ایک آدمی کے ہاتھ میں ایک پسٹل نظر آیا۔ سرجال نے بھی گھوم کر اس کی طرف دیکھا اور پھر اس کے قدم اس طرف اٹھنے لگے۔ کیا یہ ہوٹل کے مینیجر صاحب ہیں؟ محمود کے پاس کھڑے ہوئے بہرے سے پوچھا۔ ہاں جناب، یہ مسٹر ہاران ہیں، یہی ہوٹل کے مالک بھی ہیں۔ بہت خوب، لیکن انہوں نے مسٹر سرجال کو بہروپیے کیوں کہا؟ اس لیے کہ مسٹر سرجال مر چکے ہیں اور مرنے کے بعد آج تک کوئی زندہ نہیں ہو سکا۔ تو ہو سکتا ہے یہ اس کے کوئی ہم شکل ہو، محمود بولا۔
ہاں ہو سکتا ہے، لیکن یہ حضرت سیدھے اس میز کی طرف کیوں گئے جس پر سرجال بیٹھے تھے؟ ہو سکتا ہے یہ ایک اتفاق ہو، بیرا بولا۔ پھر وہ سرجال کی طرف دیکھنے لگا۔ سبھی اس کی طرف اور حران کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ہاں، پہلے جب وہ اس کی میز کی طرف بڑھ رہا تھا اس وقت سب لوگ اس کی طرف بھی دیکھ رہے تھے، اب ان کی طرف کوئی متوجہ نہیں تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اسے پسٹل کا ذرا بھی خوف نہ ہو، جیسے اس نے پسٹل کو دیکھا ہی نہ ہو۔ خبردار، میں تمہیں گولی مار دوں گا، سرجال نے منہ سے اب بھی کچھ نہ کہا۔ حران کے چہرے پر خوف دوڑ گیا۔ اس نے ٹریگر دبانے کی کوشش کی، ایک لمحے کے لیے اس کا ہاتھ کانپا، لیکن پھر ٹریگر دب گیا۔ گولی چلنے کی آواز گونجی، لیکن انہوں نے سرجال کو گرتے نہ دیکھا۔ وہ اسی طرح کھڑا تھا بلکہ آگے بڑھ رہا تھا۔ اب تو حران کے پسینے چھوٹ گئے، پھر وہ تڑک سے گرا اور ساخت ہو گیا۔ سرجال اس کے نزدیک پہنچ کر اس پہ جھکا۔ اس نے اس کا پسٹل اپنے ہاتھ میں لے لیا، سیدھا ہوا اور باہر کی طرف جانے لگا۔ واپس جاتے ہوئے اس نے اس کی میز کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ کسی نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی، سب دم بخور بیٹھے تھے، لیکن اس میں ایک آواز ابھری، ایک منٹ جناب، آپ اس طرح نہیں جا سکتے۔ اس آواز کو سن کر اس کے جسم کو ایک جھٹکا سا لگا، وہ چونک کر مڑا، سوالیہ نظروں سے چاروں طرف دیکھا جیسے پوچھ رہا ہو، یہ کون بولا تھا؟ میں بولا تھا، محمود اٹھتے ہوئے بولا، پھر اس کی طرف بڑھنے لگا۔ محمود کانپ گیا۔ محمود نے جیسے ہی سنا ہی نہیں، بس سطور اس کی طرف بڑھتا رہا۔ ایسے میں سرجال کا پسٹل والا ہاتھ اوپر اٹھنے لگا۔ محمود، ہوشیار، یہ فائر کرے گا، فرزانہ پکاری۔ فکر نہ کرو، اس نے کہا، لیکن ہم خطرہ کیوں مول لیں؟ فاروق بولا۔ ارے تو کیا ہم اسے جانے دیں؟ ہاں، اس نے کسی کا کیا بگاڑا ہے، بے وقوف۔ مسٹر حران کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ہاں، وہ بے ہوش ہو گئے ہیں، لیکن اس نے تو انہیں کچھ نہیں کہا، وہ خود ہی گر کر بے ہوش ہو گئے ہیں، لیکن ہمیں دیکھنا تو چاہیے یہ صاحب کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں۔ کل بھی یہ حضرت یہاں آئے تھے اور زبردست کوفہ راز پھیلا کر چلے گئے۔ اچھا، جیسے تمہاری مرضی، اب تم کہاں مانو گے؟ محمود اس کی طرف بڑھ رہا تھا اور اس کا پسٹل والا ہاتھ مشینی انداز میں اٹھ رہا تھا، یہاں تک کہ ہاتھ بالکل سیدھا ہو گیا۔ اب ہال میں خوف دوڑ گیا، بہت سے لوگ اٹھ کر باہر کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔ چلاؤ پسٹل، رک کیوں گئے ہو؟ میں حیران نہیں ہوں کہ بے ہوش ہو جاؤں گا، محمود نے سرسراتی انداز میں کہا۔ ہمیں تمہاری آواز سے بھی روح کی آواز لگ رہی ہے۔ عین اسی وقت ہال میں ایک دھماکہ ہوا اور پورا ہال دھوئیں سے بھر گیا۔ ہال میں کوہرام مچ گیا، سب اٹھ کر باہر کی طرف دوڑے۔ اس بھگدڑ کی لپیٹ میں محمود بھی آ گیا۔ وہ اگر ایک طرف نہ ہو جاتا تو کچلا جاتا۔ فاروق اور فرزانہ بھی باہر کی طرف دوڑے۔ ہوٹل کا دروازہ کافی چوڑا تھا، اس لیے ہال خالی ہونے میں دیر نہ لگی۔ دروازے سے بھی دھواں نکل رہا تھا۔ ایسے میں فاروق چلایا، اوہ ہو، مینیجر حران تو اندر ہی رہ گئے، انہیں بھی تو نکالنا چاہیے۔ اوہ ہاں، کئی آوازیں ابھری، لیکن اندر جانے کی کسی کی ہمت ہی نہ کی، کوئی بہرا بھی نہ ہلا۔ کم از کم بہرے تو ہمت کریں، آخر وہ مسٹر حران کے ملازم ہیں، فاروق نے کہا۔ لیکن کوئی ٹس سے مس نہ ہوا۔ اب ہمیں ہی یہ کام کرنا ہوگا۔ آؤ فاروق، فرزانہ تم باہر ٹھہرو۔ کیوں، میں موم کی بنی ہوئی ہوں کہ دھوئیں سے پگھل جاؤں گی؟ فرزانہ نے جھلا کر کہا اور اندر کی طرف بڑھی۔ حد ہو گئی، موم دھوئیں سے پگھلتا ہے؟ پتہ نہیں، ان حالات میں ان باتوں پر کون غور کرے گا، بعد میں سوچیں گے، فاروق جلدی جلدی بولا۔ تینوں اندر داخل ہو گئے۔ دھوئیں کی وجہ سے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا اور دھواں ان کے ہوش بھی اڑائے دے رہا تھا۔ سانس لینا مشکل ہونے لگا، لیکن اگر وہ حران کو اندر چھوڑ دیتے تو ان کی موت ضرور واقع ہو جاتی، لہٰذا وہ اندازے سے دوڑ کر اندر پہنچ گئے جہاں حران گرا تھا۔ محمود کے پاؤں اس کے جسم سے ٹکرائے تو وہ بولا، یہ پڑے ہیں حضرت، کتنے آرام اور سکون سے لیٹے ہوئے ہیں، جیسے ایک مدت سے لیٹنے کا موقع ہی نہ ملا ہو، محمود نے کہا، لیکن بولتے ہی وہ بری طرح کھانسنے لگا۔ کافی دھواں اندر چلا گیا تھا۔ آخر تینوں نے مل کر مینیجر کو گھسیٹنا شروع کیا اور اسی حالت میں اسے باہر لے آئے۔ فاروق، ایمبولینس کے لیے فون کرو۔ اچھا، لیکن بھائی وہ سرجال کی روح کہاں گئی؟ بھاگ گئی، دھوئیں کا بم اسی نے تو مارا تھا تاکہ نکل جائے۔ کیوں، نکلنے سے اسے کون روک رہا تھا؟ تم لوگ آؤ، اس کے راستے میں۔ فاروق نے منہ بنایا، ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے سرجال کی روح اس قدر بزدل ہوگی۔ فرزانہ بڑبڑائی، تو اب سوچ لو کس نے منع کیا ہے؟ اور پھر ایمبولینس وہاں پہنچ گئی، حران کو اسپتال لے جایا گیا۔ اب ہم کیا کریں؟ حران تو ابھی ہوش میں آنے میں وقت لگے گا، کیوں نہ ہم ذرا سرجال کے گھر والوں سے مل لائیں؟ چلو ایسا کر لیتے ہیں۔ وہ 333 ریوارڈز ٹاؤن پہنچ گئے۔ دستک دینے کے بعد ایک لڑکے نے دروازہ کھولا۔ یہ سرجال صاحب کا گھر ہے نا؟ ہاں، آپ وہ خبر پڑھ کر ہی
ही आए होंगे, और भी कई लोग आ चुके हैं, लड़के ने मुंह बनाया। खबर पढ़कर तो हम होटल गए थे और वहाँ सरजाल साहब हमारी मौजूदगी में आए थे। क्या कहा? तो आप भी ये गप हमें सुनाने आए हैं? ये गप नहीं है, हमने अपनी आंखों से उन्हें देखा है। कल के अखबारात में आप तफसील पढ़ ही लेंगे। होटल के मैनेजर हरान को तो आप जानते ही होंगे, उन्हें और हम नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा, उन्होंने तो हमें सहारा दिया है। हाँ, तो उन्होंने मिस्टर सरजाल पर पिस्टल तान लिया, लेकिन वो हरान की तरफ कदम उठाते चले गए, यहाँ तक कि मारे खौफ के हरान बेहोश हो गया और फिर सरजाल धुएं का बम मार कर वहाँ से निकल गया। ये कहानी आप शाम के अखबारात में भी पढ़ सकेंगे। कहने का मतलब यह है कि सब झूठ नहीं है। हाँ, हम ये नहीं कहते कि वो ज़रूर आपके अब्बू की रूह है, ये कोई चक्कर भी हो सकता है, और धुएं का बम भी चक्कर की तरफ का इशारा दे रहा है, वरना रूह को धुएं के बम से काम लेने की क्या ज़रूरत थी? उसको भला कौन रोक लेता? पता नहीं आप क्या कह रहे हैं। अगर हम बैठकर बात कर लें तो आपकी भी समझ में सारी बात आ जाएगी और हम भी ज़रा आपसे चंद मालूमात हासिल कर लेंगे, क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि ये कौन चक्कर चला रहा है। आप लोग ये क्यों जानना चाहते हैं? असल में हम महमूद, फ़ारूक और फरजाना हैं। क्या वो एक साथ चिल्लाए? जी हाँ, इसीलिए हम ये जानने के लिए बेचैन हैं, घर से निकले भी इसीलिए हैं। अच्छी बात है, आइए। और वो उनके साथ 10 से और छोटे से ड्राइंग रूम में जा बैठे। पहले तो उन्होंने होटल में होने वाला वाक़या तफसील से सुनाया। ये बात वो महसूस कर चुके थे कि उनकी वालिदा भी दरवाजे से आ लगी हैं और ये कहानी सुन रही हैं। कहानी ख़त्म होने पर महमूद ने कहा, ये तो था वो वाक़या जो आज पेश आया। अब आप लोग ज़रा 5 साल पहले के ज़माने में खुद को ले जाएं और हमें बताइए, सरजाल साहब क्या करते थे, उनके ताल्लुकात हरान से कैसे थे, उनकी मौत कैसे हुई? इतनी बहुत सी बातें हम फ़ौरन किस तरह बता सकते हैं? मैंने ये कब कहा कि आप फ़ौरन बताएं? आप आराम से बताएं। मेरा ख़्याल है ये बातें आपको मैं बताऊं तो बेहतर रहेगा। दरवाजे से आवाज़ आई, ठीक है, ये तो और भी अच्छी बात है, आपसे क्या पर्दा, आप तो बच्चे हैं। पहले भी मैं समझती थी कि आप बड़ी उम्र के होंगे। आप लोग ये कहते हुए वो कमरे में आ गई। उन्होंने देखा वो एक जवान औरत थी, ज़्यादा उम्र की नज़र नहीं आ रही थी। अब पूछें, आप क्या पूछना चाहते हैं? सरजाल साहब क्या करते थे? शिकारी थे। क्या सिर्फ शिकारी थे और वो आप उसी से रोज़ी कमाते थे? हाँ, हमारी गुजर बसर आसानी से हो जाती थी, बल्कि हम कुछ बचा भी लेते थे। क्या उन्हें दिल की तकलीफ़ थी? उन्होंने कभी दिल की किसी तकलीफ़ की शिकायत नहीं की थी, ना इस सिलसिले में कभी किसी डॉक्टर को दिखाया था, जबकि वो इस मामले में बहुत जल्दी किया करते थे। बेगम सरजाल ने कहा, किस मामले में? जब भी उनकी तबीयत ख़राब होती वो फ़ौरन डॉक्टर के पास चले जाते, इस सिलसिले में कभी कोताही नहीं करते थे। बेगम सरजाल ने कहा, फिर अचानक उन्हें दिल का दौरा किस तरह पड़ सकता था? इस पर तो हम सबको हैरत हुई थी। वो जिस डॉक्टर से इलाज कराते थे, क्या उस डॉक्टर को इस मौके पर बुलाया गया था? नहीं, एक और डॉक्टर आए थे, उन्हें पहले फ़ोन किया गया था, वो मिले ही नहीं थे, लिहाजा किसी और को बुला लिया गया, लेकिन उनके आने तक वो मर चुके थे। उनकी तबीयत अचानक ख़राब हुई थी। उस वक्त यहाँ कौन कौन मौजूद था? उनके 3 दोस्त। उन्हें को बुलाने के लिए उन्होंने कहा था। सबसे पहले हरान को फ़ोन किया गया था, फिर एक और दोस्त राजा जानी को फ़ोन किया गया था, उसके बाद अनवार खान को। गोया उनके गहरे दोस्त ये 3 ही थे। हाँ, लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा गहरी दोस्ती हरान से थी, और उनकी मौत के बाद आप लोग का साथ भी सिर्फ वही दे रहे हैं। महमूद ने मुस्कुरा कर कहा, आपको ये बात किसने बताई? यहाँ आने से पहले हमने बहुत कुछ मालूमात हासिल करने की कोशिश की थी। होटल हरान के एक बैरे से ये बात मालूम हुई है। लेकिन क्यों? आप ये सब क्यों कर रहे हैं? सरजाल साहब की रूह अगर नज़र ना आती तो शायद हम कभी कुछ ना करते, अब मजबूर हैं। खैर, आपकी मजबूरी आप जाने। ये ठीक है, हरान साहब हमारे लिए बहुत मेहरबान साबित हुए हैं, वरना दोस्त के मरने के बाद कौन इतना ख्याल करता है? 2000 रुपये माहवार देना आसान काम नहीं, जबकि ये देना 1 माह का या 1-2 साल का नहीं, न जाने कितनी मुद्दत का है। हाँ, ये तो खैर ठीक है। उनकी मौत की खबर सुनकर वो डॉक्टर नहीं आए थे जिनसे वो इलाज कराया करते थे, आए थे उनकी मौत पर अफसोस करने के साथ साथ उन्होंने हैरत भी जाहिर की थी। सरजाल साहब को तो दिल की तकलीफ़ बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन चूँकि उस बारे में दूसरे डॉक्टर साहब को 100% यकीन था, उन्होंने सर्टिफिकेट लिख दिया था, इसलिए वो कुछ नहीं कर सकते थे। उनका नाम बता सकती हैं आप, और पता भी? क्यों नहीं, हम तो अब भी उनके पास इलाज की गर्ज से जाते रहते हैं। उनका नाम डॉक्टर इनायत मसीह है। क्या वो ईसाई है? जी हाँ, उसने कहा। महमूद ने नोटबुक में डॉक्टर इनायत मसीह का नाम, पता और फ़ोन नंबर लिख लिया। और दूसरे डॉक्टर जो उनकी मौत के वक्त आए, उनका नाम और पता? उनका नाम है काजी जान, 915 डाउन रोड पर रहते हैं। अस्पताल में भी वो मुलाजिम है। उनके दूसरे 2 दोस्त
दोस्तों के पते भी और लिखवा दें तो क्या ही बात है। वो दोनों भी सरजाल के बहुत अच्छे दोस्त थे। उनके पते इस तरह हैं कि राजा भाई 120 लेकिन रोड पर रहते हैं और अनवार खान 27 काली घड़ी। इन दोनों दोस्तों ने और हारान ने क्या ख्याल जाहिर किया था सरजाल साहब की मौत पर? बस सिर्फ हैरत और अफसोस का इजहार। यही कहते रहे कि यकीन नहीं आ रहा। अब तक उनकी मौत पर ये कहते हुए बेगम सरजाल की आंखों में आंसू आ गए। ओहो, हमने आपको रुला दिया, हमें अफसोस है। कोई बात नहीं, मैं तो अक्सर उन्हें याद करके रो पड़ती हूँ। वो कितने अच्छे थे, हमें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं महसूस होने देते थे। अच्छा शुक्रिया, अब हम चलते हैं। बैठे, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, महमूद ने जल्दी से कहा और उठ खड़ा हुआ। फारूक और फरजाना भी उठे। एक मिनट, आपने ताज़ा वाक़े पर एक राय का इजहार नहीं किया। आखिर लोगों को सरजाल साहब की रूह कैसे नज़र आ सकती है? बेगम सरजाल ने परेशानी के आलम में कहा। नज़र आने की जहाँ तक बात है उसे हम भी देख चुके हैं, लेकिन हमें ये मालूम नहीं कि वो सरजाल साहब की रूह है। उनका कोई हमशक्ल था या उनके मेकअप में कोई और आदमी था? क्या उनका कोई हमशक्ल भी हो सकता है? होने को तो इस दुनिया में क्या नहीं हो सकता। बहरहाल हम यकीन से कुछ नहीं कह सकते। आखिर वो कौन है, क्या चाहता है? बेगम सरजाल ने खोए खोए अंदाज में कहा। यही तो हम जानना चाहते हैं, महमूद बोला। अगर कोई ख़ास बात मालूम हो तो मुझे भी बता दीजिएगा। मैं भी बहुत परेशानी महसूस कर रही हूँ, वो बोली। अच्छी बात है, आप फिक्र ना करें, हम आपसे राब्ते में रहेंगे और जब भी कोई ख़ास बात मालूम हुई आपको बताएंगे, महमूद ने हमदर्दाना अंदाज में कहा। शुक्रिया, वो बोली और वो बाहर जाने के लिए उठ खड़े हुए। ऐन उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। उन्होंने सवाली अंदाज में उसकी तरफ देखा। कौन है? पता नहीं, बेगम सरजाल ने कंधे उचकाए। हम देखते हैं, महमूद ने जल्दी से कहा और वो दरवाजे की तरफ बढ़ा। फारूक और फरजाना भी बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़े। जो ही दरवाज़ा खोला वो धक से रह गए। दरवाजे पर सरजाल की रूह मौजूद थी, या उसका हमशक्ल, या उसके मेकअप में कोई और शख्स जिसे वो होटल में भी देख चुके थे। आखिर तुम चाहते क्या हो दोस्त? महमूद ने पुरसुकून आवाज़ में कहा। उसने कोई जवाब न दिया, आगे बढ़ने लगा। महमूद ने भी जी में आए उससे टकराए जाए, लेकिन फिर उसने फरजाना और फारूक की तरफ देखा तो फरजाना ने इशारे से रोक दिया, जैसे कि रुके रहो, क्यों ना हम तेल देखें। तेल की धारें तुम्हें उसके पास से गुजरकर वो आगे बढ़ा और सीधा एक कमरे में चला गया। उसी वक्त बेगम सरजाल ड्राइंग रूम से निकली, साथ में उनके बच्चे भी निकले। आप लोग भी उन्हें यहीं खड़े हैं? कोई बात रह गई है क्या? ये सामने वाला कमरा किसका है? ये कमरा सरजाल साहब का, उसने बताया। क्या आप इस कमरे में सोते हैं? नहीं तो फिर उस कमरे का दरवाज़ा आप लोग खुला क्यों रखते हैं? महमूद ने कहा। क्या हमें इस कमरे को बंद रखना चाहिए? बेगम सरजाल के लहजे में हैरत थी। नहीं, ये बात नहीं, आइए ज़रा इस कमरे को देखें। ये कमरा के महमूद आगे बढ़ा। सब उसके पीछे चले। जो नहीं बेगम सरजाल, उसके बच्चे अंदर दाखिल हुए, ज़ोर से उछले। बच्चे तो चिल्ला उठे, अब्बा जान, अब्बा जान। सरताज आप? बेगम सरजाल ने पुकार कर कहा। वो खामोश रहा, उनकी तरफ टकटकी बांधे देखता रहा। अब वो इत्मीनान से कुर्सी पर बैठा था। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? मुझे हार्ट अटैक से नहीं मारा था। पहली बार उन्होंने उसके मुंह से आवाज़ निकलते सुनी। तो बेगम सरजाल चिल्लाई, मम्मा मुझे कत्ल किया गया था। नहीं, वो सब एक साथ बोले। हाँ, मैं उस वक्त तक भटकते रहूँगी जब तक कि मेरे कातिल को सज़ा नहीं दी जाएगी। और आपका कातिल कौन है? मुझे नहीं मालूम, मैं देख नहीं सकती थी। इसे खाने की कोई चीज़ में जहर मिलाकर दिया गया था। जहर मेरे सामने नहीं मिलाया गया था, इसलिए मैं नहीं देख सकती। लेकिन अब मरने के बाद तो आप पर हर बात वाज़े हो गई थी। अब आप खुद तो जानती होंगी कि आपको किसने कत्ल किया था। महमूद बोला, नहीं, मैं नहीं जानती। अगर मेरे सामने ये किया होता तो मैं बता सकती थी। तो आप चाहती हैं कि आपके कातिल को सज़ा मिले? हाँ, मैं यही चाहती हूँ। अच्छी बात है, आप फिक्र ना करें, ये काम हम करेंगे। तब मैं चलती हूँ। लेकिन आप जाएंगे कहाँ? ये आपका अपना घर है, आप यहाँ रह सकते हैं। फारूक ने कुछ सोच कर कहा। नहीं, भला हम एक रूह को अपने घर में किस तरह रख सकते हैं? बेगम सरजाल ने लरस कर कहा। ये बात आप कर रही हैं अम्मी जान? ये हमारे अब्बा जान की रूह है, हमें क्या कहेंगे? हमें तो बहुत खुशी हो रही है। मुझे डर लग रहा है। तुम फिक्र ना करो, रूहें ज़िंदा लोगों के साथ नहीं रह सकती। रूहों का देश अलग है। मैं जा रही हूँ, लेकिन इसी वक्त तक आऊँगी जब तक कि कातिल पकड़ा नहीं जाता। अच्छा ठीक है, आप जाएं, फरजाना बोली। रूह घर से निकल
گئی وہ بھی اس کے پیچھے نکلے۔ کیا ارادہ ہے؟ فاروق نے گھبرا کر کہا۔ تعاقب کریں گے اس کا، محمود نے پرجوش انداز میں کہا۔ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ معلوم تو ہو یہ کہاں جاتی ہے۔ ہائے، ہم نے بھی اس روح کا خیال کرنا شروع کر دیا۔ فاروق کے لہجے میں حیرت تھی۔ فرض کر لیتے ہیں وہ ایک روح ہے، محمود مسکرایا، لیکن یہ فرض کرنا بھی کس قدر خوفناک ہے، فرزانہ نے کہا۔ خوفناک فرض؟ بھئی واہ، یہ تو کسی ناول کا نام ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا ہوگا، نہ تو ہمارا ناول لکھنے کا ارادہ ہے نہ پبلشر بننے کا، محمود نے تلملا کر کہا۔ اچھا بھائی، اس میں اس قدر بگڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ سنبھال کر رکھ لو، پھر کام آئے گا، فاروق نے منہ بنایا۔ کیا سنبھال کر رکھ لیں؟ بگڑنا بعد میں کسی واقعے کی ضرورت کے تحت بگڑ لینا، اس وقت بگڑنے کی فضول خرچی کیوں کرتے ہو؟ تمہارا دماغ ارے درمیانی فاصلہ بڑھ گیا ہے۔ اس روح کے پیدل چلنے کی رفتار کس قدر تیز ہے، جلدی چلو۔ روح پیدل جا رہی تھی اور وہ بہت تیزی سے جا رہی تھی، جب وہ باتوں کی وجہ سے اس قدر تیز نہیں چل سکتے تھے۔ اب انہوں نے اس قدر رفتار بڑھا دی تھی کہ لیکن اس وقت تک روح ایک گلی میں مڑ چکی تھی۔ دوڑو، کہیں وہ غائب نہ ہو جائے۔ انہوں نے دوڑ لگا دی۔ آس پاس سے گزرنے والے انہیں چونک کر دیکھنے لگے، لیکن انہوں نے کوئی پرواہ نہ کی اور دوڑتے ہوئے اسی گلی میں داخل ہو گئے۔ لیکن فوراً انہیں ایک جھٹکا لگا، روح غائب تھی۔ وہ آگے تک دوڑتے چلے گئے، لیکن اس اگلی گلی میں کئی اور گلیاں نکل رہی تھیں۔ اب وہ نہ جانے کس گلی میں داخل ہو گئی ہوگی۔ بیکار ہے اب یہ کوشش، محمود نے منہ بنایا۔ تو پھر فاروق بولا، روح کا خیال چھوڑ کر زندہ انسانوں سے بات کر لیتے ہیں۔ اگر 5 سال پہلے واقعی سرجال کو قتل کیا گیا تو ہم تشویش کر کے قاتل تک پہنچ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، فرزانہ نے فوراً کہا۔ تو پھر ہمیں اس کے دوستوں سے ملاقات کرنی چاہیے، تینوں دوستوں سے۔ حیران تو شاید ابھی ہماری باتوں کا جواب دینے کی پوزیشن میں نہ ہو، پتہ نہیں اسپتال میں وہ کس حالت میں ہو، لہٰذا کیوں نہ ہم پہلے راجہ بھائی اور انوار خان سے مل لیں گے، یہ ٹھیک رہے گا۔ وہ اسی وقت اپنی کار میں بیٹھ کر 120 لیکن روڈ پہنچے۔ دستک دینے پر ایک عورت نے اندر سے بتایا کہ راجہ بانی تو اس وقت اپنے کام پر گیا ہے۔ وہ کہاں کام کرتے ہیں؟ ان کا اپنا کارخانہ ہے۔ اپنا کارخانہ؟ لیکن ہم نے تو سنا تھا راجہ بھائی اتنے دولت مند نہیں ہے۔ بس اللہ نے دن بدل دیے ہیں، اب تو ہمارے ہاں دولت کی ریل پیل ہے۔ تب پھر آپ لوگ اس معمولی سے مکان میں کیوں رہ رہے ہیں؟ ہمیں مالدار ہوئے ابھی زیادہ مدت نہیں ہوئی، صرف 5 سال ہوئے ہیں۔ کتنے سال؟ جی 5 سال۔ وہ اپنی کوٹھی بنوا رہے ہیں، بہت شاندار، لہٰذا اس میں وقت تو لگے گا۔ خیر، ان کے کارخانے کا نام پتہ بتا دیں، ہم وہیں ان سے مل لیں گے۔ لیکن آپ ان سے کس سلسلے میں ملنا چاہتے ہیں؟ ان کے ایک دوست کے بارے میں کچھ معلومات درکار ہے، محمود نے گول مول انداز میں کہا۔ اچھا خیر، ان کا کارخانہ شہر سے ذرا ہٹ کر نئی آبادی میں ہے، راجہ ملز۔ آپ آسانی سے پہنچ جائیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ وہ وہاں سے رخصت ہوئے اور نئی آبادی پہنچے۔ راجہ ملز تلاش کرنا واقعی بہت آسان ثابت ہوا۔ اس مل میں پلاسٹک کے برتن تیار کیے جاتے تھے۔ راجہ بانی نے انہیں حیران ہو کر دیکھا۔ وہ ایک نوجوان آدمی تھا، سڈول سا۔ فرمائیے، میں کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ بہت ترقی کی ہے آپ نے، اور بہت جلد۔ ہاں، یہ سب میرے اللہ کی مہربانی ہے۔ 5 سال پہلے میں کچھ بھی نہیں تھا، پلاسٹک کے برتن گھر میں بنایا کرتا تھا اور شہر کی 1-2 دکانوں پر جا کر دے آیا کرتا تھا، ساتھ میں ڈراموں میں کام بھی کرتا تھا۔ تب کہیں جا کر گھر کے اخراجات پورے ہوتے تھے، لیکن اب میں نے یہ کارخانہ بنا لیا ہے۔ واقعی آپ بہت خوش قسمت ہیں۔ شکریہ۔ آپ لوگ کون ہیں اور کیسے تشریف لائے ہیں؟ اس نے سگریٹ کا پیکٹ نکالتے ہوئے کہا۔ انہوں نے دیکھا وہ نہایت قیمتی سگریٹ تھے، اور جس لائٹر سے اس نے سگریٹ سلگایا شاید وہ بھی سونے کا تھا۔ سنا ہے آپ سرجال کے دوست تھے؟ اسے ایک جھٹکا سا لگا۔ چند سیکنڈ تک وہ انہیں ٹکٹکی باندھے دیکھتا رہا۔ آپ نے یہ کیوں پوچھا؟ آپ نے اخبار میں یہ خبر پڑھی؟ ہاں، پڑھ چکا ہوں۔ گپ معلوم ہوا ہے، لیکن ہم روح کو آنکھ سے دیکھ چکے ہیں۔ وہ کوئی فراڈ ہے۔ سرجال مر چکا ہے، اس نے ہمارے سامنے دم توڑا تھا۔ روح بھی یہ نہیں کہتی کہ وہ زندہ ہے، اس کا کہنا بھی یہی ہے کہ وہ سرجال کی روح ہے۔ حیرت ہوئی ہے سن کر، روحیں بھی اب انسانوں سے بات چیت کرنے لگی۔ ہو سکتا ہے وہ روح نہ ہو، آپ کے کہنے کے مطابق فراڈ ہو، لیکن ہم اس کے بارے میں آپ سے معلومات کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو پھر وہ جلدی سے بولا، ہمیں تو آپ صرف یہ بتا دیں مسٹر سرجال کی موت قدرتی تھی یا انہیں قتل کیا گیا تھا؟ قتل؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ گویا آپ کے خیال میں انہیں قتل نہیں کیا گیا؟ ہرگز نہیں۔ ڈاکٹر نے آ کے چیک کیا تھا، اس نے باقاعدہ ہارٹ فیل ہونے کا سرٹیفکیٹ لکھا تھا۔ یہ باتیں ہمیں معلوم ہیں، لیکن سرجال کی روح کا کہنا ہے کہ اسے قتل کیا گیا تھا۔ روح؟ میں نہیں مانتا، بھلا روحیں بھی کہیں انسانوں سے باتیں کرتی ہیں؟ خود ہم سے روح نے باتیں کی ہیں۔ آپ کو دھوکہ ہوا ہوگا، اس نے کہا۔ آپ بے شک سرجال کے گھر والوں سے پوچھ لیں، مجھے پوچھنے کی ضرورت
میرے دوست کو قتل نہیں کیا گیا، وہ قدرتی موت مرا تھا۔ اور کچھ، ایک بات اور، سرجال کے 3 قریبی دوست تھے، آپ، ہاران اور انوار خان۔ اس نے مرنے کے بعد آپ نے اس کے گھر والوں کے لیے کیا کیا؟ انہوں نے بھی مجھ سے کوئی مدد لینے سے انکار کر دیا تھا۔ دراصل سرجال کی بیوی مجھے اچھا نہیں سمجھتی۔ کیوں؟ محمود نے چونک کر کہا۔ بس نہیں سمجھتی، شاید اس کا خیال یہ ہے کہ سرجال کی موت میں میرا ہاتھ تھا۔ تو کیا بیگم سرجال کا بھی یہی خیال ہے کہ سرجال کو قتل کیا گیا ہے؟ نہیں، لیکن انہیں سگریٹ کی عادت میری وجہ سے لگی تھی۔ وہ بے تحاشا سگریٹ پینے لگے تھے، جبکہ بیگم سرجال کو سگریٹ سے نفرت تھی، اس لیے وہ مجھے اچھا نہیں سمجھتی، اور ان کا خیال یہ ہے کہ اگر وہ اس قدر زیادہ سگریٹ نہ پیتے تو اس قدر جلد ان کی موت واقع نہ ہوتی۔ حالانکہ موت کا وقت تو مقرر ہے۔ محمود مسکرایا۔ جی ہاں، بالکل، راجہ بانی نے فوراً کہا۔ آپ مسلمان ہیں؟ بالکل، وہ بولا۔ اور سرجال یہودی تھے؟ ہاں، اس نے کھوئے کھوئے انداز میں کہا۔ ایک یہودی کی مسلمان سے دوستی؟ بات کچھ بنتی نہیں۔ اس نے ایک حادثے سے میری جان بچائی تھی، بلکہ میری اور انوار خان کی۔ اس طرح ہمیں ان سے دوستی کرنا پڑ گئی۔ ویسے وہ اخلاق کا بہت اچھا تھا، اور ہم سوچتے تھے شاید اسے مسلمان کر سکے۔ اچھا، خیر، اب ہم چلتے ہیں، ابھی انوار خان سے بھی ملنا ہے۔ جی، بہت بہتر، لیکن میں ایک بار پھر کہوں گا کہ سرجال کی موت قدرتی تھی، یہ قتل نہیں تھا۔ اچھی بات ہے، ہم یہ بات ذہن میں رکھیں گے۔ اور پھر وہ کالی گھڑی پہنچ گئے۔ یہ ہندوؤں کی آبادی تھی، لیکن اس آبادی میں کہیں کہیں مسلمان بھی آباد تھے۔ انوار خان کا مکان تلاش کرنے میں انہیں کافی وقت پیش آئے، اور وہ بھی نوجوان آدمی تھا۔ ہم مسٹر سرجال کے سلسلے میں آپ سے ملنے آئے ہیں۔ کیوں؟ اچھا، وہ اخباری خبر، تو آپ اخبار کی خبروں پر یقین کر لیتے ہیں؟ آپ کو میں بتاؤں، یہ اخبار والے انگت ادھر ادھر کی خبریں چھاپ دیتے ہیں۔ مثلاً 10 سال پہلے فوت ہونے والے دولت مند کو زندہ کر لیا گیا۔ اب آپ یہ بتائیں کہ آپ اس خبر پر یقین کر لیں گے؟ ہرگز نہیں، اس لیے کہ مردہ زندہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک بار جو مر گیا وہ مر گیا۔ کبھی اڑن تشتریوں کی خبریں، کبھی چاند پر جانے کی خبریں، ایک دن یہ سورج پر جانے کی خبریں بھی چھاپ دیں گے، تو کیا آپ ان پر یقین کر لیں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہی ہے نا، آپ کو میں بتا رہا ہوں، میں نے بھی وہ خبر پڑھی تھی، اور اس خبر کو بالکل گپ خیال کیا تھا۔ آپ کو کیا پڑی ہے کہ اس بارے میں چھان بین کرتے پھر رہے ہیں؟ اور آپ ہیں کون؟ آپ کا سرجال سے کیا تعلق ہے؟ وہ کافی دیر بعد چپ ہوا۔ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، لیکن ہمارا تعلق محکمہ سراغ رسانی سے ضرور ہے۔ کیا آپ نے خبر پڑھ کر ہوٹل کاران کے مالک ہاران سے تصدیق کی تھی؟ نہیں، میں نے ضرورت ہی محسوس نہیں کی تھی۔ اپنے دوست راجہ بانی سے بات کی تھی؟ بالکل نہیں، لیکن آپ کو ایسا کرنا چاہیے تھا، قدرتی طور پر۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ہوٹل کاران میں واقعی ان کی روح نظر آئی تھی، سب لوگوں نے اسے دیکھا تھا۔ یہی نہیں، وہ تو وہاں آج بھی پہنچی تھی۔ ہوٹل میں ہی نہیں، وہ تو سرجال کے گھر یعنی اپنے گھر بھی گئی تھی۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے، غلط ہے، اس نے گھبرا کر کہا۔ ہم نے خود اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور اس سے باتیں بھی کی ہیں۔ جانتے ہیں ان کا دعویٰ کیا ہے؟ اچھا، تو وہ کوئی دعویٰ بھی کرتا ہے؟ ہاں، اس کا دعویٰ ہے کہ وہ قدرتی موت نہیں مرا، بلکہ اسے قتل کیا گیا ہے۔ کیا؟ وہ چلایا۔ ہاں جناب، اس نے یہی دعویٰ کیا ہے، فاروق نے منہ بنا کر کہا۔ اور اسے قتل کس نے کیا؟ یہ وہ نہیں جانتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی روح یا بھوت کو یہ کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ اسے قتل کیا گیا ہے؟ اس کی زندگی میں اس نے کسی سے چھپ کر زہر دیا ہے، لہٰذا اسے پتہ نہ چل سکا۔ تب پھر یہ کام صرف اور صرف ڈاکٹر عنایت کا ہوگا، اس لیے کہ وہی سرجال کا علاج کرتا تھا۔ اس کے علاوہ کون زہر دے سکتا ہے بھلا؟ لیکن ڈاکٹر کو زہر دینے کی کیا ضرورت تھی بھلا؟ اس بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں بھلا؟ اس نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ خیر، آپ بھی یہی کہیں گے، کہیں یہ کام آپ نے تو نہیں کیا تھا؟ کون سا کام؟ وہ ہکلایا۔ زہر دینے والا کام؟ ارے باپ رے، بھلا میں ایسا کیوں کرتا؟ کوئی وجہ بھی تو ہونی چاہیے تھی۔ وجہ ہم تلاش کر لیں گے، آپ فکر نہ کریں، فاروق نے مسکرا کر کہا۔ کیا مطلب؟ کیا آپ زبردستی مجھے قاتل بنا ڈالنا چاہتے ہیں؟ انوار خان پریشان ہو گیا۔ نہیں، جو کوئی بھی قاتل ہے اسے قاتل ثابت کرنا چاہتے ہیں تو کریں، مجھے ذرا بھی پرواہ نہیں ہے۔ میں کیوں ڈرنے لگا اس بات سے؟ آپ کام کیا کرتے ہیں؟ آرٹسٹ ہوں، تصویریں بناتا ہوں۔ اپنے دوست کے مرنے کے بعد آپ نے اس کے گھر والوں کی مدد نہیں کی؟ میں اس قابل نہیں، میرا اپنا گزارا مشکل سے ہوتا ہے، دوسروں کی میں کیا مدد کرتا؟ ہاران ان کی مدد کر رہا ہے، وہ بھی یہودی ہے، اس ناطے بھی اس کے گھرانے کی مدد کر رہا ہے، اور وہ دوست ہونے کے ناطے بھی۔ وہ بہت دولت مند ہے، 2-3 ہزار آسانی سے انہیں دے سکتا ہے، لیکن میں تو کل 2-3 ہزار روپے ماہوار کماتا ہوں۔ ان میں سے کیا اپنے گھر والوں پر خرچ کروں گا اور کیا انہیں دوں گا؟ اور آپ کے دوست مسٹر راجہ بانی، وہ تو آسانی سے ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ ہاں، وہ اس پوزیشن میں ضرور ہے۔ سرجال نے مرنے کے بعد وہ دولت مند ہو گیا، اس نے ریڈ کراس کا ٹکٹ خریدا تھا، وہ اس کا نکل آیا، لیکن اس کا کہنا ہے کہ یہ اس نے پہلے وہ
پلاسٹک کے برتن گھر میں بنایا کرتا تھا۔ ترقی کرتے کرتے ایک کارخانے کا مالک بن گیا۔ یہ بھی درست ہے، لیکن کارخانے دار بننے میں ریڈ کراس کے ٹکٹ پر انعام نکل آنے کا عمل دخل ہے۔ انور خان نے بولا۔ ان حالات میں بھی وہ اس گھرانے کی مدد نہیں کرتے تھے، فرزانہ نے کہا۔ میں نے اس سے کہا تھا، لیکن اس نے بتایا تھا کہ بیگم سرجال نے اس کی مدد لینے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ اس نے بتایا۔ آپ لوگ سرجال کے دوست کس طرح بن گئے تھے جبکہ وہ یہودی تھا؟ اسے آپ اتفاق کر لیں کہ ہم ایک گھنے جنگل میں پھنس گئے تھے۔ اس جنگل میں سے سرجال نے اپنی جان پر کھیل کر ہمیں نکالا تھا۔ پھنس کیسے گئے تھے؟ بارش اور آندھی کا طوفان تھا جس میں ہم پھنس گئے تھے، یعنی حادثے کا شکار ہو گئے تھے۔ اوہ اچھا، کوئی اور بات جو آپ بتا سکیں؟ کس بارے میں؟ سرجال کی موت کے بارے میں۔ کم از کم وہ نقلی نہیں تھی۔ یہ خبریں آپ کوئی بلا وجہ اڑا رہا ہے۔ اور اس بھوت کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یا روح کے بارے میں؟ میں ایسی باتوں کو نہیں مانتا۔ خیر ہم چلتے ہیں، لیکن یہ جان لیں کہ ہم اس کیس پر کام کر رہے ہیں، اور اگر سرجال کو قتل کیا گیا ہے تو پھر ہم قاتل کو پکڑ کر ہی دم لیں گے۔ تو مجھے یہ کیوں سنا رہے ہیں؟ اس نے جھلا کر کہا۔ اور کیا کریں؟ اب ہم یہ باتیں اور کس کو سنائیں؟ فاروق نے بھی تلملا کر کہا۔ آپ عجیب آدمی ہیں۔ میں عجیب کے ساتھ ساتھ غریب بھی ہوں، لیکن آپ فکر نہ کریں۔ اچھا نہیں کرتا، اس کے منہ پر بنایا۔ وہ جانے کے لیے اٹھے، دروازے کی طرف مڑے اور پھر کھڑے کھڑے رہ گئے۔ پھر محمود نے سرسراتی آواز میں کہا، لو مسٹر انور خان، آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ انور خان نے دروازے کی طرف دیکھا تو وہاں سرجال کی روح کھڑی تھی۔ نہ اس کے منہ سے مارے خوف کے نکلا۔ کیوں؟ اب کیا ہوا؟ آپ تو مان ہی نہیں رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ اخبارات والے یوں ہی اڑا رہے تھے۔ میرا دماغ خراب ہو گیا تھا۔ میرا دوست سرجال، یہ تم ہو؟ اوف، تم کس قدر بدل گئے ہو، پہلے کی نسبت موٹے لگ رہے ہو۔ ارے تم بولتے کیوں نہیں؟ دیکھو یہ میں ہوں، تمہارا دوست انور خان۔ ہاں، اس کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ میرے قاتل تم ہی ہو سکتے ہو، انور خان روح نے کہا۔ کیا؟ نہیں، یہ غلط ہے، جھوٹ ہے۔ میں اور تمہارا قاتل؟ کیسی باتیں کرتے ہو؟ ذرا سوچو، میں 5 سال پہلے ایک غریب آدمی تھا، آج بھی غریب آدمی ہوں، کچھ بھی تو نہیں بدلا۔ آخر میں کیوں تمہیں قتل کرتا؟ کیا فائدہ حاصل کر سکتا تھا میں، اور کیا میں نے فائدہ حاصل کر لیا؟ نہیں، نظر نہیں آتا، لیکن کچھ فائدے ایسے بھی ہوتے ہیں جو نظر نہیں آتے، جو بہت پوشیدہ ہوتے ہیں، روح نے کہا۔ نہیں، میں نے تمہیں قتل نہیں کیا، قسم لے لو، یا جو تم کہو کرنے کو تیار ہوں۔ ان لوگوں کا اطمینان کراؤ، میں مطمئن ہو جاؤں گی۔ کن لوگوں کا؟ یہ جو یہاں موجود ہیں۔ ہاں، اور میں ان لوگوں سے درخواست کرتی ہوں، خدا کے لیے میرا تعاقب نہ کرنا، ورنہ میرا کام ادھورا رہ جائے گا۔ تمہارا کام؟ کون سا تمہارا کام؟ قاتل کی تلاش کا۔ تو تم اپنے قاتل کی تلاش میں ہو؟ ہاں، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میں اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکوں گا، اس لیے کہ میں اپنی پوری زندگی میں جاسوسی نہیں کی تھی۔ اگر میں کوئی سراغ ہوتی تو شاید اب تک قاتل کو سزا دے چکی ہوتی۔ تو فکر نہ کرو، یہ کام اب ہم کریں گے۔ اوہ بہت بہت شکریہ۔ تو آپ میرا تعاقب نہیں کریں گے نا؟ اچھا نہیں کریں گے، لیکن اتنا تو بتا دو تم رہتی کہاں ہو؟ روحوں کے دیس میں۔ میں کسی وقت فون پر بتا دوں گی کہ مجھ تک آنے کا طریقہ کیا ہے۔ ہم ضرور تم سے ملنے آئیں گے، فاروق نے خوش ہو کر کہا۔ بہت بہتر۔ روح مڑی اور گھر سے نکل گئی۔ انہوں نے اس مرتبہ اس کا تعاقب کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ہاں، وہ درخواست نہ کرتی تو اور بات تھی۔ اب کیا کہتے ہیں؟ کیا آپ کا اس کیس میں کسی قسم کا ہاتھ ہے؟ ہرگز نہیں، اس نے پرزور انداز میں کہا۔ اچھا، اب آپ اس روح کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یقین کرنا ہی پڑے گا، اب تو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں، تب پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ سرجال کو قتل کیا گیا تھا۔ چلیے، ہو سکتا ہے یہی بات ہو، لیکن میرا اس معاملے سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ اگر کوئی تعلق نکل آئے تو جو چور کو سزا ہو وہ میری۔ اوہ اچھا، خیر آؤ بھی چلیں۔ وہ وہاں سے نکل کر ڈاکٹر عنایت کے کلینک پہنچے۔ وہ ایک موٹے سے جسم کا مالک تھا۔ اس نے سوالیہ انداز میں ان کی طرف دیکھا۔ محمود نے اپنا کارڈ نکال کر اسے دکھایا۔ کارڈ دیکھ کر وہ زور سے چونکا۔ فرمائیے، کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ لیکن آپ ہمارا کارڈ دیکھ کر گھبرا کیوں گئے؟ اور کیا کروں؟ میں پولیس سے بہت گھبراتا ہوں، اس نے کہا۔ لیکن ہمارا تعلق پولیس سے نہیں، محکمہ سراغ رسانی سے ہے۔ ایک ہی بات ہے، آپ میں اور پولیس میں کیا فرق ہے؟ ہاں، فرق تو خیر نہیں ہے۔ اچھا خیر، اب ہم آپ کے پاس آپ کے ایک پرانے مریض سرجال کے سلسلے میں آئے ہیں، محمود نے کہا۔ میں سمجھ گیا، اس کی روح کو خبر اخبار میں شائع ہوئی ہے۔ ہاں، جب مسٹر سرجال اچانک بیمار ہوئے تھے، آپ اس وقت وہاں نہیں جا سکتے تھے، آپ ملنے نہیں تھے، لہٰذا مسٹر ہران نے ایک دوسرے ڈاکٹر کو بلایا تھا، لیکن ان کے ہاں پہنچنے سے پہلے ہی وہ مر چکے تھے۔ یہ باتیں آپ کو یاد ہے؟ ہاں، اچھی طرح یاد ہے۔
انہوں نے کہا، آپ کے خیال میں کیا اس طرح اچانک دل کا دورہ جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے؟ جی نہیں، مجھے تو خود بہت حیرت ہوئی تھی، لیکن چونکہ اسپتال کے ایک بڑے ڈاکٹر نے دل کے دورے کی تصدیق کر دی تھی، اس لیے میں نے یقین کر لیا۔ ویسے یہ بات بھی ہے کہ وہ ان دنوں بے تحاشا سگریٹ پینے لگے تھے، اس وجہ سے بھی ان کو دل کمزور ہو گیا تھا، تاہم انہوں نے دل کی تکلیف کی شکایت کبھی نہیں کی تھی۔ تب پھر وہ آپ کی خدمت کے سلسلے میں حاصل کیا کرتے تھے۔ ان کے سر میں شدید درد ہو جاتا تھا کبھی کبھی، مجھ سے تو وہ اس کا علاج کرواتے تھے۔ جسم کے لحاظ سے وہ کیسے تھے؟ بالکل دبلے پتلے سے، تنگ منگ سے، اور قد کیسا تھا؟ بس درمیانہ۔ اس نے بتایا اس کی روح کی ہم سے ملاقات ہوئی ہے، اس کا کہنا ہے کہ اس کی موت قدرتی نہیں تھی بلکہ اسے قتل کیا گیا تھا۔ کیا؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کی ملاقات ہوئی ہے روح سے؟ ایک بار نہیں، 3 بار ہوئی ہے۔ اچھا، کمال ہے، روحیں اب اس طرح آزاد پھرنے لگی ہیں؟ ڈاکٹر کے لہجے میں حیرت تھی۔ جن لوگوں کا تعلق اس سے تھا صرف وہی اسے دیکھ کر خوف کھا سکتے ہیں نا، دوسروں کو کیا پتہ وہ روح ہے یا انسان۔ آپ مجھ سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بس جو معلوم کرنا تھا کر چکے ہیں۔ اپنا خیال اگر آپ ظاہر کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ ہاں ضرور، کیوں نہیں۔ سرجال کی موت کبھی بھی دل کے دورے سے نہیں ہو سکتی تھی، دل کے لحاظ سے وہ بالکل فٹ تھا۔ رہا سگریٹ پینے کا معاملہ، تو وہ تو اس نے ابھی کچھ دنوں پہلے ہی شروع کی تھی، وہ بھی اس نے نہ جانے کیوں شروع کر دی تھی۔ پہلے تو وہ سگریٹ سے بہت نفرت کرتا تھا۔ اوہ اچھا، سگریٹ سے نفرت کرتے تھے وہ؟ ہاں جناب، بالکل۔ یہ ایک نئی بات معلوم ہوئی کہ جو آدمی پہلے سگریٹ سے نفرت کرتا تھا وہ زور و شور سے سگریٹ پینے لگا۔ ہاں، اس پر ہمیں بھی بہت حیرت ہوئی تھی، ہم نے اس سے کہا بھی تھا لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، بس مسکرا کر رہ گیا تھا۔ اور وہ ایک شکاری تھا، شکاریوں کے پاس اتنا وقت کہاں ہوتا تھا کہ وہ دوستوں کے ساتھ مل کر بیٹھے، ورنہ زیادہ تر شکار پر ہی رہتے ہوں گے۔ وہ اتوار کی چھٹی ضرور کرتا تھا، اس روز ہم ملتے تھے۔ آپ تینوں یا کوئی اور بھی؟ مسٹر ہاران بھی اکثر ہمارے ساتھ ہوتے تھے۔ سرجال صاحب کی موت کے موقع پر ڈاکٹر قاضی جان کو بلایا گیا تھا، ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ اس وقت بھی مشہور ڈاکٹر تھے اور آج کل تو بہت ہی بڑے ڈاکٹر بن چکے ہیں۔ شہر میں سب سے بڑا اور اچھا کلینک ان کا ہے، اور انہوں نے ہی ہارٹ اٹیک کا سرٹیفکیٹ دیا تھا۔ محمود نے حیران ہو کر کہا، ہاں بالکل، تو کیا انہوں نے غلط سرٹیفکیٹ دیا تھا؟ میں اس بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں، میں تو اتنا جانتا ہوں کہ سرجال دل کا مریض نہیں تھا۔ شکریہ، اب ہم چلتے ہیں۔ وہ ہاتھ ملا کر باہر نکلے اور پھر ڈاکٹر قاضی جان کے کلینک پہنچے، لیکن یہاں انہیں کافی دیر انتظار کرنا پڑا۔ جب باری آنے کے آثار نظر نہ آئے تو محمود نے باہر سے ہی اسے فون کیا۔ فون پر جب اسے بتایا گیا کہ ڈاکٹر قاضی جان بات کر رہے ہیں تو وہ بولا، دیکھیے جناب، ہمیں آپ فوری طور پر ملاقات کا وقت دے دیں۔ ہمارا نام محمود، فاروق اور فرزانہ ہے، انسپکٹر جمشید کے بچے ہیں، اور آپ سے مسٹر سرجال کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ وہ سرجال جس کی روح کل ہوٹل کاران میں دیکھی گئی تھی اور آج بھی وہ 2-3 جگہ نظر آ چکی ہے، اس روح کا کہنا ہے کہ میں قدرتی موت نہیں مارا، مجھے قتل کیا گیا ہے۔ ہم اس کیس پر کام کر رہے ہیں، آپ ہمیں فوری طور پر اندر بلاتے ہیں یا نہیں؟ اگرچہ یہ میرے اصول کے خلاف ہے، میرے مریض برا مانتے ہیں، لیکن پھر بھی میں آپ کو اندر بلا رہا ہوں، دروازے پر آ جائیں۔ آپ تینوں کے نام پکارے جائیں تو آپ فوراً اندر آ جائیے گا، کسی مریض کو سوال کرنے کا موقع ہرگز نہیں دیجیے گا۔ اچھی بات ہے، محمود نے مسکرا کر کہا۔ 2 منٹ بعد وہ ڈاکٹر قاضی جان کے سامنے بیٹھے تھے۔ وہ ایک موٹا تازہ آدمی تھا، بہت اچھی صحت کا مالک، سرخ سفید رنگ تھا۔ پہلے تو چند سیکنڈ وہ انہیں گھورتا رہا، پھر بولا، ہاں میں آپ لوگوں کو صرف 5 منٹ دے سکتا ہوں، اس سے زیادہ 1 سیکنڈ بھی نہیں۔ شکریہ، ہم 5 منٹ میں ہی اپنا کام چلا لیں گے۔ فاروق بولا، 5 سال پہلے ہوٹل ہاران کے مالک نے آپ کو ایک مریض کو دیکھنے کے لیے بلایا تھا، کچھ یاد ہے؟ ہاں، وہ آدمی دل کے دورے سے مر گیا تھا، ڈاکٹر قاضی جان نے کہا۔ لیکن ان کے پہلے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ مسٹر سرجال کو کبھی کوئی دل کی تکلیف ہی نہیں رہی تھی۔ تو کیا ہوا؟ اچانک دل میں کوئی نقص ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر بولا، آپ نے پوری طرح اطمینان کر لیا تھا کہ انہیں دل کا دورہ پڑا تھا جس سے وہ ہلاک ہو گئے تھے؟ محمود نے کہا، ہاں بالکل۔ آخر کیسے؟ کیا ان کا پوسٹ مارٹم کیا گیا تھا؟ محمود نے کہا۔ ڈاکٹر نے اسے گھور کر دیکھا، چند سیکنڈ تک تو وہ اس سے سوال کا کوئی جواب نہیں دے سکا، آخر بولا، میں اسپتال کا سب سے بڑا ڈاکٹر ہوں، میں نے اپنے تجربے کی بنیاد پر اس کیس کو ہارٹ فیل کا کیس قرار دیا تھا۔ پوسٹ مارٹم کی تو ضرورت اس وقت محسوس کی جاتی ہے اگر قتل کا شبہ ہوتا، وہاں تو شبے نام کی کوئی بات ہی نہیں تھی، لیکن اب شبہ پیدا ہو گیا ہے۔ وہ کیسے؟ سرجال کے بھوت نے اس بات کا شبہ پیدا کر دیا ہے کہ ان کی موت قدرتی نہیں تھی بلکہ انہیں قتل کیا گیا تھا۔ یہ سب باتیں بالکل فضول ہیں، میں بھوتوں اور روحوں کو نہیں مانتا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں، آپ لوگوں کی آنکھوں کو دھوکا ہوا ہوگا۔ اچھا، اب آپ جا سکتے ہیں، آپ کا وقت پورا ہو چکا ہے۔ شکریہ، یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑے ہوئے، لیکن پھر ان کے قدم اٹھ کے رہ گئے، ان کی
आंखों में हैरत दौड़ गई क्योंकि उसी वक्त दरवाज़ा खुला था और सरजाल की रूह अंदर दाखिल हुई थी, जबकि डॉक्टर के कमरे में उनकी इजाज़त के बगैर उनके मुलाजिम किसी को दाखिल नहीं होने देते थे। सरजाल की रूह के चेहरे पर एक दिलखश मुस्कुराहट थी। जो नहीं डॉक्टर की नज़र सरजाल की रूह पर पड़ी, वो ज़ोर से उछला, उसकी आंखें मारे खौफ के फैल गईं। क्यों डॉक्टर साहब, अब क्या हुआ? आप तो कह रहे थे कि आप रूह और भूतों को नहीं मानते, तो फिर अब आप क्यों डर रहे हैं? ये अंदर कैसे दाखिल हो गई? एक रूह को आपने मुलाजिम भला किस तरह रोक सकते हैं? उफ मेरे मालिक, क्या ये सचमुच रूह है? डॉक्टर ने लरसती आवाज़ में कहा। ये तो हमें भी नहीं पता कि सचमुच की रूह है या झूठ मूठ की रूह, फारूक ने मुस्कुरा कर कहा। क्या बात करते हो? अगर ये झूठ मूठ की रूह हो तो रूह कैसे हो गई भला? महमूद चिल्ला उठा। बस हो गई जैसे हो गई, अब हम क्या कर सकते हैं? तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया? रूह की मौजूदगी में अगर दिमाग चल जाए तो ये कोई ऐसी अजीब बात नहीं होगी अब तुमसे कोई मगज़ मारे। हाँ डॉक्टर साहब, ये है सरजाल की रूह, अब आप खुद ही उनसे बातें कर लें। मैं रूह से बातें करूं? इसने घबरा कर कहा। हाँ कर लें, कोई हर्ज नहीं, ये आपको कुछ नहीं कहेगी। अच्छा, लेकिन ये क्या बात करूं? वही हार्ट अटैक की, कत्ल की। रूह को तो मालूम है कि उसके साथ क्या किया गया है। न मैं नहीं कर सकता उससे बात। सरजाल को दिल का दौरा पड़ा था और बस मैं सर्टिफिकेट लिख दिया क्योंकि उसे प्यारी रूह। क्या ये हजरत ठीक कह रहे हैं? फारूक बोला। नहीं, ये शख्स झूठ बोल रहा है। रूह के होंठ हिले। क्या नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। आप सच का सबूत क्या है तुम्हारे पास? क्या तुमने पोस्टमार्टम कराया था? नहीं, उसने घबरा कर कहा। बस तो फिर सबूत कोई नहीं, लिहाजा रूह ने जुमला दरमियान में छोड़ दिया। लिहाजा क्या? अब तुम भी सज़ा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। उन अल्फाज के साथ ही पिस्टल उनके हाथ में नज़र आया। अरे बाप रे, ये रूहें कब से पिस्टल चलाने लग गईं? डॉक्टर कांप उठा। जब से डॉक्टरों ने गलत सर्टिफिकेट देना शुरू कर दिए। ये गलत है, झूठ है, मैंने गलत सर्टिफिकेट नहीं दिया था। एक रूह के सामने झूठ बोल रहे हो? रूह ने सर्द आवाज़ में कहा। मैं सच बोल रहा हूँ, ये हजरत यूँ नहीं मानेंगे, अब मैं उन्हें मज़ा चका कर ही रहूँगी। रूह ने तिलमिला कर कहा। मज़ा? लेकिन कैसे? फारूक ने हैरान होकर कहा। मज़ा चखना क्या मुश्किल है? अभी इस पिस्तौल से एक गोली निकलेगी और ये हजरत मज़ा चख लेंगे। उन अल्फाज के साथ ही उसने ट्रैगर दबा दिया। तीनों इसे रोकने के लिए अरे अरे ही करते रह गए। डॉक्टर का तो रंग फक हो चुका था, इसे कुछ नहीं सूझ रहा था। जो नहीं ट्रैगर दबा, कमरे में घुप अंधेरा हो गया और डॉक्टर के मुंह से चीख निकल गई। खबरदार, कोई अपनी जगह से हरकत ना करे। महमूद गिरजा धुएं में उन्हें कुछ नज़र नहीं आ रहा था। उन्हें भी रेंग कर कमरे से बाहर निकल आना पड़ा। बाहर लोग जमा थे। क्या हुआ साहब? डॉक्टर साहब को जल्दी से बाहर ले आएं, कहीं उनका दम ही ना घुट जाए। महमूद बोला। लेकिन हम कैसे अंदर जा सकते हैं? हमारे दम नहीं घुट जाएंगे? हाँ ये भी है। अच्छा खैर, फिर हम यही काम करते हैं। और वहाँ वो रूह कहाँ गई? कौन सी रूह? कई आवाज़ें उभरी। ठहरिए, पहले ज़रा डॉक्टर साहब को निकाल लाएं, कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। वो हिम्मत करके अंदर घुस गए और डॉक्टर को बाहर खींच लाए। वो मुकम्मल तौर पर बेहोश था। उसे होश में लाने की कोशिश की गई, उसके नाइफ से एक इंजेक्शन दिया, तब कहीं जाकर उसने आँख खोली। मैं कहाँ हूँ? आप अपने क्लिनिक में ही हैं। मुझे क्या हुआ था? रूह ने आप पर फायर किया था, लेकिन वो फायर गोली का नहीं, धुएं का था। आप बेहोश हो गए, लेकिन आप लोग भी तो अंदर थे, आप क्यों बेहोश नहीं हुए? हम ऐसे मौके पर सांस रोक लेना चाहते थे। डॉक्टर ने उन्हें घूर कर देखा। अजीब बात है कि आपने मुलाजमीन की रूह को अंदर दाखिल होने से नहीं रोका। क्या मतलब? क्या अंदर कोई और भी दाखिल हुआ था आप लोगों के बाद? हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने कहा। कौन अंदर दाखिल हुआ था? ख्याल किया जाता है कि वो एक भटकती हुई रूह है। महमूद ने कहा। ओ नहीं, हमने किसी को अंदर दाखिल होते नहीं देखा। हैरत है, कमाल है, फिर मुझे और उन्हें रूह क्यों नज़र आती रही? ये हम नहीं जानते। अच्छा जनाब, अब हम चलते हैं, लेकिन सवाल ये है कि रूह किस तरह अंदर दाखिल हो गई है? उसे अंदर दाखिल होते किसी ने क्यों नहीं देखा? क्या आप इस बात की कोई वजाहत कर सकते हैं? रूह से मुलाकात होने पर इससे पूछेंगे और फिर आपको बता देंगे। फारूक मुस्कुराया और तीनों उन्हें हैरान परेशान छोड़कर बाहर निकल आए। ये मामला तो खुद हमारी समझ में नहीं आया। हाँ नहीं आया, इसके लिए पूरे क्लिनिक का जायज़ा लेना ज़रूरी है। आओ कोशिश कर देखते हैं। वो क्लिनिक के पिछली तरफ आए, एक पाइप के ज़रिए छत पर पहुँचे। छत का बगौर जायज़ा लेते हुए वो डॉक्टर के कमरे की छत पर आ गए। उस जगह नीचे बरामदा मौजूद था और इस जगह भी लोहे का एक पाइप नीचे जा रहा था। डॉक्टर के मुलाज़िमीन बरामदे के दूसरी तरफ रहते थे। दरवाज़ा खोलकर बरामदे तक नहीं आते थे, सिर्फ मरीज़ को अंदर भेज देते थे। मरीज़ बरामदे से होकर कमरे के दरवाजे तक पहुँचता था। कमरे का दरवाज़ा खोलकर वो अंदर दाखिल हो जाता था। सरजाल की रूह ने बस इतना ही किया था।
کہ پائپ کے ذریعے برآمدے میں اتر گئی اور کمرے میں داخل ہو گئی۔ مسئلہ سمجھ میں آنے پر وہ مسکرا دیے اور واپس آئے۔ یہ روح بھی ہے یا بہت چلتا پرزا؟ ہم سے بھی وہ 2 ہاتھ آگے ہے۔ کہیں یہ سچ مچ روح ہی تو نہیں ہے؟ ارے نہیں، کسی نے سرجال کی روح کا بھیس بدلا ہے۔ ہمیں اب گھر چلنا چاہیے، وہاں ابا جان آ چکے ہوں گے، سارے حالات ان کے سامنے رکھ کر ان سے مشورہ کریں گے، امید ہے مفید مشورہ دیں گے۔ ٹھیک ہے چلو پھر۔ وہ گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ او ہو، یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ فرزانہ چونک اٹھی۔ ہمیں بھی دکھا دو تاکہ ہم بھی چونکیں۔ فاروق نے منہ بنایا۔ ڈاکٹر قاضی جان کی کار آندھی اور طوفان کی طرح ہمارے سے آگے جا رہی ہے۔ آخر یہ حضرت کہاں جا رہے ہیں؟ ان کے کلینک کے باہر تو ابھی بہت سے مریض موجود تھے، یہ ان سب کو چھوڑ کر کہاں بھاگ رہے ہیں؟ آؤ دیکھتے ہیں، محمود بولا۔ بس پہنچ چکے ہم گھر۔ بھائی اس روح کی مدد کرنے کو جی چاہ رہا ہے، ورنہ بیچاری نہ جانے کب تک بھٹکتی رہے گی۔ قاتل تک پہنچنا اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ محمود مسکرایا۔ ہاں یہ تو خیر ہے، اب مجھے کیا معلوم تھا کہ تم دونوں روحوں کو اتنے ہمدرد ہو۔ چلو خیر، اب تو معلوم ہو گیا۔ ہاں لہٰذا مجھے نیچے اتار دو۔ فاروق نے منہ بنایا۔ کیوں، کیا بات ہوئی؟ فرزانہ کے لہجے میں حیرت تھی۔ روحوں کے ہمدردوں سے مجھے کوئی ہمدردی نہیں، لہٰذا میں گھر جاؤں گا۔ اتارو بھائی اسے، شاید یہ حضرت سمجھتے ہیں ہم اس کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتے۔ اچھی بات۔ محمود نے منہ بنایا اور کار روک دی۔ فاروق نے دروازہ کھولا اور نیچے اترنے لگا۔ ہائے، تم تو سچ مچ نیچے اتر رہے ہو؟ تو تم کیا سمجھتے تھے میں جھوٹ موٹ اتر رہا ہوں؟ اچھا تمہاری مرضی۔ محمود نے منہ بنایا اور فاروق اتر گیا۔ کار آگے بڑھ گئی۔ اگلی کار ابھی انہیں نظر آ رہی تھی۔ حیرت ہے یہ فاروق کو آج کیا ہو گیا ہے؟ کوئی بات سوچ گئی ہوگی، ورنہ تو فاروق بزدل ہے اور نہ کامچور۔ ہاں خود کو بزدل اور کامچور ظاہر ضرور کرتا ہے۔ خیر چھوڑو، اور یہ ڈاکٹر کی کار تو شہر سے باہر جانے والی سڑک پر مڑ گئی ہے، ضرور کوئی چکر ہے، کہیں سارے معاملے میں اس ڈاکٹر کا ہاتھ نہ ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرزانہ نے فوراً کہا۔ کیوں، ہونے کو تو اس دنیا میں کیا نہیں ہو سکتا؟ بھائی ڈاکٹر قاضی جان کو تو بھی بلایا ہے، اسی لیے کہا گیا تھا کہ اس وقت ڈاکٹر عنایت نہیں مل سکتے تھے، لہٰذا ان کا ہاتھ اس معاملے میں کس طرح ہو سکتا ہے؟ ہمیں یہ بھی چیک کرنا چاہیے تھا کہ اس روز ڈاکٹر عنایت فارغ تھے یا کہیں گئے ہوئے تھے۔ میرا مطلب ہے کہ سرجال کی موت کے وقت سے کچھ پہلے ڈاکٹر عنایت کو فون کیا گیا ہوگا۔ خیر ذرا اس تعاقب سے فارغ ہو لیں، پھر یہ بھی معلوم کر لیں گے۔ اگلی کار نظروں سے اوجھل ہوا چاہتی تھی۔ رفتار بڑھا دو محمود، فرزانہ بولی۔ محمود نے رفتار بڑھا دی، لیکن فوراً ہی اسے بریک لگانا پڑے۔ آگے سڑک پر کوئی رکاوٹ نظر آ رہی تھی۔ قدرے نزدیک ہونے پر انہوں نے دیکھا سڑک کے بیچوں بیچ 2 بڑے بڑے پتھر اس طرح رکھ دیے گئے تھے کہ کوئی گاڑی گزر نہ سکے، اور پھر جو ہی پتھروں کے پاس محمود نے گاڑی روکی، اس پر فائرنگ شروع ہو گئی۔ دونوں فوری طور پر نیچے جھک گئے۔ گولیاں گاڑی کے شیشے توڑتے ہوئے آگے نکل گئی۔ ارے باپ رے فرزانہ، ان کا پروگرام تو بہت خوفناک لگتا ہے۔ یہ جگہ بھی سنسان ہے، جلد کسی کار کے گزرنے کا امکانات نہیں ہیں، لہٰذا یہ لوگ اطمینان سے ہم پر گولیاں برسا سکتے ہیں۔ اگر یہ لوگ اطمینان سے گولیاں برسا سکتے ہیں تو ہم بھی اطمینان سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر فرزانہ نے اپنا پسٹل نکال لیا۔ محمود بھی اتنے میں پسٹل نکال چکا تھا۔ دونوں نے جوابی فائرنگ شروع کر دی، لیکن جلدی ان کے پاس گولیاں ختم ہو گئی، جبکہ دشمنوں کے پاس شاید پورا اسٹاک تھا۔ حیرت ہے، اب تک کوئی گاڑی نہ ادھر سے آئی ہے نہ ادھر سے، محمود بڑبڑایا۔ اس طرف آگے گھنا جنگل ہے اور سڑک ختم ہونے والی ہے، لہٰذا اس طرف کوئی کس لیے آئے گا؟ یہ تو ہم ہی ہیں جو آگے چلتے جا رہے ہیں۔ فرزانہ مسکرائی۔ فاروق اچھا رہا کار سے اتر گیا۔ ہم جانتے ہیں تم لوگوں کے پاس گولیاں ختم ہو گئی ہیں، لہٰذا اب تم ہاتھ اوپر اٹھائے باہر نکل آؤ، ورنہ ہم گاڑی پر بم مار کر تم سب کو گاڑی سمیت ختم کر سکتے ہیں۔ اگر تمہیں اس بات میں شک ہو کہ ہمارے پاس بم کہاں سے ہوں گے تو ہم نمونے کے طور پر ایک بم دوسری طرف گرا رہے ہیں، دھماکہ خود سن لو۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی ایک بہت زوردار دھماکہ ہوا، ان کے دل لرز گئے۔ اس وقت دوسری طرف سے کہا گیا، کیوں، یقین آ گیا یا نہیں؟ ہاں آ گیا، محمود نے تھکے تھکے انداز میں کہا۔ تب پھر کار سے باہر نکل آؤ، ہاتھ اوپر اٹھے ہوں گے۔ اچھی بات ہے، ہم آ رہے ہیں۔ دونوں کار کا دروازہ کھول کر باہر نکل آئے۔ آواز چونکہ درختوں کی طرف سے آ رہی تھی، اس لیے وہ اسی سمت میں بڑھ گئے۔ بہت خوب، آگے بڑھتے رہو اچھے بچوں کی طرح۔ ارے تمہارا تیسرا ساتھی کہاں ہے؟ تیسرا ساتھی گھر چلا گیا، وہ تھک گیا تھا۔ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، بہت زیادہ چالاک ہیں۔ تیسرے کو ضرور کار میں کہیں چھپائے آئے ہیں تاکہ بعد میں وہ انہیں چھڑوانے کے لیے کچھ کر سکے۔ اوہ ہاں، اپنے تیسرے ساتھی کو بلاؤ ورنہ ہم بہت بری طرح پیش آئیں گے۔ وہ راستے میں اتر گیا تھا، یقین نہیں آ رہا تو کار کی تلاشی لے لو۔
ٹھیک ہے، تم پوری طرح ہماری زرد میں ہو۔ اگر کار سے گولی چلائی گئی تو تم دونوں نہیں بچو گے۔ کار سے گولی کس طرح چلائی جا سکتی ہے جبکہ کار میں کوئی ہے ہی نہیں؟ محمود نے جل کر کہا۔ اور پھر کار کی تلاشی لی گئی۔ نہیں سر، کار میں کوئی نہیں ہے۔ پھر تیسرے راستے میں اتر گیا ہوگا۔ یہ بہت برا ہوا ہے، لہٰذا اب تم دونوں کو بھی چھوڑ دو ورنہ وہ برا ہوگا۔ بکواس مت کرو، تم دونوں کے ذریعے ہم اپنے کئی کام نکلوائیں گے۔ آگے چلتے رہو۔ حملہ آور ابھی تک انہیں نظر نہیں آئے تھے، غالباً وہ ان کے بارے میں بہت کچھ جانتے تھے۔ پوری احتیاط کر رہے تھے، درختوں کی اوٹ سے کام چلا رہے تھے۔ انہیں کافی دیر تک چلنا پڑا، تب کہیں جا کر درختوں کے جھنڈ میں چھپی ایک عمارت انہیں نظر آئی۔ اس عمارت کے دروازے پر دو مسلح آدمی کھڑے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی انہوں نے اپنی رائفلیں ان کی طرف تان لیں۔ اے کدھر چلے آ رہے ہو؟ انہیں ہم لاتے ہیں جگنو، ایک آواز ابھری۔ او سر، آپ ہیں؟ تب تو ٹھیک ہے، اس نے کہا، اور پھر وہ اندر داخل ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ 2 کمروں کا ایک چھوٹا سا مکان تھا، لیکن کمرے بہت بڑے تھے۔ انہوں نے ایک کمرے میں لے جایا گیا، یہاں 10 کے قریب گنڈے موجود تھے، لیکن جانا پہچانا کوئی چہرہ نہیں تھا۔ یہاں تک کہ ڈاکٹر قاضی جان بھی نظر نہ آیا۔ آپ لوگ ہمیں یہاں کس لیے لائے ہیں؟ تم لوگوں کا اچار ڈالیں گے؟ واقعی بہت لذیذ چیز کا ارادہ کیا ہے، مزہ آ جائے گا۔ محمود نے منہ بنایا۔ فکر نہ کرو، تمہارے گھر بھی بھیج دیں گے۔ آپ لوگوں کو تکلیف کیا ہے؟ محمود نے جل کر کہا۔ تکلیف ہمیں نہیں، تمہیں ہے جو گڑے مردے اکھاڑتے پھر رہے ہو۔ 5 سال پہلے جب ایک آدمی مر چکا ہے تو اب اس بارے میں معلومات کیا حاصل کرتے پھر رہے ہو؟ یہ کام ہم نہیں، یہ سرجال کی روح نے شروع کیا ہے۔ اس سے پوچھے۔ محمود نے منہ بنایا۔ اس کی روح سے بھی پوچھ لیں گے، فکر نہ کرو، وہ بھی یہاں بہت جلد لائی جائے گی۔ جب آپ کا پروگرام اس سے پوچھنے کا ہے تو پھر ہمیں کیوں لائے ہیں؟ بس اسی سے پوچھ لیتے۔ فرزانہ مسکرائی۔ تم نیچے نہیں بیٹھ رہے تھے نا، اس لیے تو ہم اب بھی نیچے نہیں بیٹھ جائیں گے۔ اچھا چلو، دوڑ لگاؤ، بھاگو، لیکن اس عمارت کے اندر۔ اب ہمیں اس بات میں کوئی شک نہیں رہ گیا کہ 5 سال پہلے سرجال کو قتل کیا گیا تھا۔ چلو اچھا ہے، تمہیں یقین تو ہوا، لیکن اب تم کیا کرو گے؟ اس یقین کا فائدہ کیا ہوا؟ مرتے وقت یہ اطمینان کر لیں گے کہ مریں گے کہ ہم نے ایک شخص کے قاتل کا پتہ لگانے کی کوشش کرتے ہوئے جان دی ہے۔ پتہ لگا لیا نہیں، لیکن شاید لگا ہی لیں گے۔ میں باس سے کہوں گا تم لوگوں کو جان سے مارنے سے پہلے ساری کہانی سنا دے۔ شکریہ، اور اب ہم آپ کے باس کا بھی شکریہ ادا کریں گے، محمود نے خوش ہو کر کہا۔ باس کو تمہارے شکریہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اوہ اچھا، یہ بات تو ہمیں معلوم ہی نہیں تھی، محمود نے چونک کر کہا۔ عین اسی وقت باہر ایک تیز چیخ گونجی۔ وہ چونک گئے۔ یہ کیا ہوا؟ ان کے منہ سے نکلا۔ عین اس وقت دوڑتے قدموں کی آواز سنائی دی اور ایک پہرے دار اندر داخل ہوا۔ اس کی آنکھوں میں خوف ہی خوف تھا۔ کیا بات ہے؟ یہ چیخ کی آواز کیسی تھی؟ کیسی چھپے ہوئے دشمن نے وار کیا ہے؟ راجو مارا جا چکا ہے۔ دوسرا فائر ہونے سے پہلے میں نے اندر کی طرف دوڑ لگا دی، ورنہ میں بھی مارا جاتا۔ اوہ، شاید ان لوگوں کے ساتھی آ گئے ہیں۔ ان کا تیسرا ساتھی جا کر مدد لے آیا ہے۔ وہاں موجود 10 میں سے ایک نے یہ کہا۔ یہی بات ہے، لیکن ہم انہیں دیکھ لیں گے۔ اور پھر وہ چھت پر چڑھ گئے۔ محمود اور فرزانہ کو انہوں نے باندھ دیا تھا۔ اوپر جا کر انہوں نے چاروں طرف کا جائزہ لیا، لیکن دور دور تک کوئی بھی نظر نہ آیا۔ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر راجو کو گولی کس نے ماری؟ خیر، ایک ایک فائر چاروں طرف کر دو۔ 4 فائر کیے گئے، لیکن دوسری طرف سے کوئی فائر نہیں کیا گیا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ خود تم سے راجو پر گولی چل گئی ہو اور اب تم بات بنا رہے ہو؟ نہیں، ایسا نہیں ہے سر، میری رائفل کی نال کو سونگھ کر دیکھ لیں۔ اس نے رائفل کو سونگھ کر دیکھا، پھر بولا، نہیں، اس میں سے تو بدبو نہیں آ رہی۔ اب آپ نیچے چل کر دیکھ لیں، گولی اس کے دل کے آس پاس یا ٹھیک دل پر لگی ہے، ورنہ وہ ایک گولی سے مرنے والا نہیں تھا۔ آؤ دیکھیں۔ وہ نیچے آئے۔ محمود اور فرزانہ اسی طرح بندھے پڑے تھے۔ وہ دروازے کی طرف بڑھے۔ دروازہ کھلا تھا اور کھلے دروازے میں سے لاش صاف نظر آ رہی تھی۔ گولی واقعی ٹھیک دل پر لگی تھی اور کپڑوں پر بارود کا نشان بھی نہیں تھا، گویا گولی دور سے چلائی گئی تھی۔ یہ یہاں کھڑا تھا نا؟ ہاں استاد، اس کا مطلب ہے گولی اس طرف سے چلائی گئی ہے۔ آؤ دیکھتے ہیں، لیکن اس طرح آگے بڑھنا خطرناک ہوگا۔ ہاں یہ بھی ہے۔ ارے ہاں، 1 منٹ ٹھہرو، استاد نے کہا اور کچھ سوچنے لگا، اور پھر بولا، ان دونوں کو اٹھا لاؤ جو اندر بندھے پڑے ہیں۔ ہاں، اس نے فوراً کہا۔ محمود اور فرزانہ کو اٹھا کر دروازے پر لے آیا گیا۔ یہ تمہارے بھائی اور بہن اس وقت ہمارے قبضے میں ہے، بندھے ہوئے۔ اگر تم ہاتھ اوپر اٹھا کر ہمارے سامنے نہیں آ گئے تو ہم انہیں گولیوں سے چھلنی کر دیں گے۔ واہ استاد، اسے کہتے ہیں ترکیب، ایک ساتھی نے خوش ہو کر کہا۔ جواب میں دوسری طرف کچھ نہ ہوا تو پھر وہ بلند آواز میں بولا، اگر 1 منٹ کے اندر اندر تم سامنے نہ آئے تو ہم فائرنگ کر دیں گے۔ وہ انتظار کرنے لگے۔ اچانک ایک درخت پر سے آواز سنائی دی، میں آ
रहा हूँ, आवाज़ फारूक की थी। महमूद और फरजाना मुस्कुराने लगे, लेकिन फिर फ़ौरन ही उनकी मुस्कुराहट बुझ गई, इसलिए कि वो भी तो उनके काबू में आ गया था। बहुत खूब, ये हुई ना बात, उस्ताद बोला। और फिर फारूक ने काफ़ी ऊंचाई से नीचे छलांग लगाकर नीचे गिरने के बाद उठते ही उसने पिस्टल नीचे गिरा दिया और हाथ ऊपर उठा दिए। लेकिन उसके हाथ में अब भी कोई चीज़ थी। और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? सिर्फ एक कलम। क्या इससे तुम खतरा महसूस कर रहे हो? कहो तो ये भी फेंक दूँ? नहीं, आ जाओ, उस्ताद ने कहा। आ रहा हूँ। लो भाई, उनका तीसरा साथी भी गिरफ्तार हो गया। अब तो बॉस की तरफ से बड़ा इनाम मिलेगा। हाँ, क्यों नहीं, बॉस ने भी तो यही कहा था। अगर हमने इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया और गायब कर दिया तो एक बड़ा इनाम वो हमें देंगे। बस, तो फिर आ गया मज़ा। फारूक उनके नज़दीक आता चला गया। अपने हाथ पर कमर कर लो ताकि हम तुम्हें भी भांग सकें। उसकी ज़रूरत नहीं, मैं बहुत सीधा साधा सा लड़का हूँ। फारूक मुस्कुराया। हम जानते हैं तुम कितने सीधे हो। हाथ पीछे कर लो। अच्छी बात है, ये कहकर फारूक ने कलम मुंह में दबा लिया और अपने हाथ पीछे कर लिए। कलम जेब में क्यों नहीं रख लेते? मुंह में कब तक लिए रहोगे? उस्ताद ने झुल्ला कर कहा। जी बेहतर। ये कहकर उसने कलम की तरफ हाथ बढ़ाना चाहा। बस बस, तुम हाथ पीछे ही रखो, मैं खुद कलम मुंह से निकालकर जेब से लगा देता हूँ। जी बेहतर, फारूक बोला। उस्ताद आगे बढ़ा, उसने हाथ कलम की तरफ किया और फिर उसके मुंह से एक भयानक चीख निकल गई। क्या हुआ जनाब, खैर तो है? फारूक कांप गया। उल्लू के पट्टे, ये तुमने क्या कर दिया? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। ये मेरी आंखें क्यों दुख रही हैं? पकड़ो इसे, पहले ये मेरी आंखों को ठीक करेगा, उसके बाद हम उससे कोई बात करेंगे। उनमें से तीनों में से उसने पकड़ने के लिए आगे बढ़े, लेकिन इन तीनों के मुंह से चीख निकल गई। आप लोगों को क्या हो गया है जनाब, आप चीख क्यों रहे हैं? फारूक ने घबरा कर कहा। पकड़ लो उसे, वरना ये हम सबको बेकार कर देगा, उस्ताद ने चिल्ला कर कहा। बाकी लोग फारूक की तरफ दौड़ पड़े, लेकिन जो उसके नज़दीक गया वो चीख मारकर पीछे हट गया और फिर वो सब बेकार हो गया। फारूक ने फातिहाना अंदाज में अपने हाथ आगे कर लिए। बेचारे मेरे हाथ बांधने चले थे, खुद बन गए, बल्कि हमें तो उन्हें बांधने की भी ज़रूरत नहीं रही। ये आंखें खोलने के काबिल होंगे तो हमारे खिलाफ कुछ कर सकेंगे ना। जिंदाबाद प्रोफेसर अंकल, जिंदाबाद। क्या चीज़ बना कर दी है, देखने में एक मामूली सा कलम, और उसका क्लिप दबाने से एक इस कदर तेज शो निकलती है कि उसके सामने वाला वक्ती तौर पर अंधा हो जाता है। अब ये लोग 2 घंटे से पहले तो नहीं देख सकते। खैर कोई बात नहीं, सुन तो सकते हैं ना, महमूद बोला। ओ, ये आवाज़ तो महमूद भाई की है। हाय, तो तुम यहाँ हो, कमाल है, खत तो लिख दिया होता। यार इधर उधर की ना मारो, ये बताओ अब्बा जान मिले या नहीं? तो तुम ये समझ रहे हो कि मैं पहले घर गया था? तब मैं यहाँ किस तरह पहुँच सकता था? मैं तो तुम लोगों का ताक़ुब करते हुए यहाँ तक पहुँचा हूँ। ओह, उनके मुँह से निकला, यहाँ क्या हो रहा है? एक तेज़ आवाज़ उभरी। उन्होंने मुड़कर देखा। दरमियान सिक्कत का एक आदमी सिया लिबास पहने खड़ा नजर आया। उसकी आंखों तक छुपी हुई थी। अरे बाप रे, ये तो कोई भूत लगता है। फारूक घबरा गया। लगता है नहीं, ये भूत ही है। महमूद ने मुंह बनाया। अरे ये तुम लोगों को क्या हुआ? सब के सब लंबे लेटे हुए हो, और ये कौन है बच्चे? हम अब इतने बच्चे भी नहीं हैं। बॉस होशियार, बहुत ख़तरनाक हैं ये बच्चे। ख़तरनाक? और ये बच्चे? अम्मा जाओ। कहाँ जाएं बॉस, हमारी आंखों का तो कबाड़ा हो गया है। क्यों, क्या हुआ? उनमें से एक ने अपने कलम के ज़रिए हमें अंधा कर दिया है। न सिर्फ अंधा बल्कि शदीद तकलीफ़ में भी मुब्तला कर दिया है। कलम के ज़रिए भी क्या भला कोई अंधा हो सकता है? उसमें से एक के दिमाग में से आया। पता नहीं वो कलम क्या भला है। ए खबरदार, हमारे कलम को भला कह रहे हो, दिमाग चला दूंगा तुम्हारा। फारूक गुर्राया। चुप रहो, तुम सब इस वक्त तक मेरी मुट्ठी में हो। अरे बाप रे, इतनी बड़ी मुट्ठी? फारूक घबरा गया। दिखाना भाई अपनी मुट्ठी, ज़रा हम भी अपने आप को इसमें देख लें। हद हो गई, ये आखिरी चीज़ें क्या हैं? पता नहीं बॉस, अब आप आगे आएँ, आप ही उनसे समझ लें। यार क्यों ड्रामा कर रहे हो? सब कुछ तो जानते हो, अब सीधी सीधी बात करो, महमूद ने झुल्ला कर कहा। ड्रामा? कैसा ड्रामा? हमें ताक़ुब के बहाने यहाँ तक जानबूझकर लाया गया है। ओह अच्छा, तो तुम ये बात समझ गए हो। ये कोई बात है जो कोई आदमी ना समझ सके। चलो खैर कोई बात नहीं, अब काम की बात शुरू कर लेते हैं। तुम तीनों ने दरअसल गड़े मुर्दे उखाड़ने शुरू कर दिए हैं, यानी सरजाल के मुर्दे को। लिहाजा हमने सोचा तुम लोगों को भी क्यों ना सरजाल के पास पहुँचा दिया जाए, ताकि तुम इसके पास जाकर इत्मीनान से तफ्तीश करते रहो। ओह, तो सरजाल को तुमने ऊपर पहुँचाया था? हाँ यही बात है, उसे कत्ल
قتل کیا گیا تھا۔ بس ہو گیا تمہارا اطمینان؟ ہاں شکریہ، بہت 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 شکریہ، تم بہت نیک ہو، اللہ تمہیں اس نیکی کا اجر دے، فاروق نے خوش ہو کر کہا۔ ہائے ہائے، دماغ تو نہیں چل گیا؟ محمود بھنا اٹھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ ارے احمق، اپنے دشمن کو، اس دشمن کو جو ہمیں موت کے گھاٹ اتار دینا چاہتا ہے تم دعا دے رہے ہو؟ اس نے کہا۔ تو کیا ہوا، میری دعا کون سی لگ جائے گی؟ فاروق نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اب تم سے کون مغز مارے؟ اگر تم مغز مار مار کر تھک چکے ہو تو ان لوگوں کو مارنے دو، تم ایک طرف ہو جاؤ۔ اب بتاؤ تم نے اب کیا معلوم کرنا ہے؟ بس بہت جلد ہم قاتل کو پکڑنے والے ہیں۔ بھلا کون ہے سرجال کا قاتل اور کیوں اسے قتل کیا گیا تھا؟ ابھی ہمارا کام باقی ہے۔ تم لوگ اگر ہمیں یہاں نہ لے آتے تو ہم کیس مکمل کر لیتے، اسی خوف کے پیش نظر ہم تمہیں یہاں لے آئے ہیں۔ بہرحال اس کیس میں ڈاکٹر قاضی جان نے تم لوگوں کا ساتھ دیا تھا، زہر کے کیس کو اس نے ہارٹ فیل کا کیس لکھ دیا تھا، اسے کیا کچھ دیا گیا یہ تو بتا دیں ذرا۔ اوہ، تو تم اس حد تک اندازہ لگا چکے ہو؟ ہاں ظاہر ہے، نہ لگاتے اندازہ؟ محمود نے منہ بنایا۔ اور کیا کیا اندازہ لگائے ہیں یہ بھی بتا دو۔ ارے ارے خبردار، آگے نہ سرکو، میرے ہاتھ میں بہت خطرناک پستول ہے اور میں تم لوگوں کو جان سے مار ڈالنے کی سوچ چکا ہوں، لہٰذا کوئی لحاظ کیوں نہ کرنے لگا۔ یہ تو ہم جانتے ہیں تو تم کوئی لحاظ نہیں کرو گے، لیکن اس سے پہلے ساری بات تو بتا دو۔ ہاں، تو تم ابھی تک ساری باتیں نہیں جان سکے؟ ویسے جس قدر جان چکے ہو ہمارے لیے اتنا ہی بہت خطرناک ہے، ہم باقی بات بھی معلوم کر لیتے ہیں اگر یہاں نہ آ جاتے۔ فاروق نے منہ بنایا۔ بیچارے محمود، فاروق اور فرزانہ، انسپکٹر جمشید کو تو پتہ ہی نہیں کہاں ہوں گے اور کس حال میں ہوں گے۔ تم ایک بات بھول رہے ہو، ابھی وہ روح رہتی ہے، روح، اسے بھی پکڑ کر ابھی لایا جاتا ہے، فکر نہ کرو، اس روح کی بچی کو بھی تم لوگوں کے ساتھ دفن کراؤں گا۔ ارے باپ رے، روح کے ساتھ مارے گئے؟ پھر تو وہ تو ہمیں قبر میں بھی چین سے نہیں لیٹنے دے گی۔ فاروق گھبرا گیا۔ ہاں اس لیے تو یہاں لائے ہیں۔ عین اس وقت قدموں کی آواز سنائی دی۔ لو، شاید روح آ گئی۔ ان کی نظریں کمرے کے دروازے کی طرف اٹھ گئی۔ سرجال کی روح چلی آ رہی تھی، اس کے چہرے پر شدید گھبراہٹ تھی۔ لو، وہ آ گئی تمہاری روح، ہماری نہیں، سرجال کی روح، محمود نے منہ بنایا۔ چلو یوں ہی صحیح۔ روح کے پیچھے 4 کنڈے تھے، ان کے ہاتھوں میں پسٹل تھے۔ یہ لیں باس، روح حاضر ہے۔ بہت خوب گڈو، تم بھی کمال کے آدمی ہو، پہلے انہیں لے آئے اور اب اسے بھی بھان دو ان سب کو، تاکہ گڑھا کھودنے کے دوران یہ کوئی شرارت نہ کر سکے۔ بہت بہتر باس۔ ان سب کو بھاننے جانے لگا، اس کے بعد انہوں نے پسٹل جیب میں رکھ لیے۔ ہاں اب گڑھا کھودنا شروع کر دو اور انہیں زندہ دفن کر دو، تاکہ نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری۔ لیکن باس، اس روح کا اصل چہرہ تو دیکھ لیں۔ بھئی دیکھ لینا دفن کرنے سے پہلے۔ کیا آپ جانتے ہیں یہ کون ہے؟ نہیں، نہ مجھے جاننے کی ضرورت ہے۔ تم ضرورت محسوس کر رہے ہو تو میں تمہارے ساتھ دیکھ لوں گا۔ ویسے ابھی تک عین اصل معاملے کی ہوا تک نہیں لگی، صرف اتنی بات انہوں نے معلوم کر لی ہے کہ سرجال کو قتل کیا گیا تھا اور اس قتل کے سلسلے میں ہم نے ڈاکٹر قاضی جان کی مدد لی تھی۔ اوہ اچھا، لیکن یہ بات بھی بہت خطرناک ہے، اس بات کی بنیاد پر تو ہمیں گرفتار کرا سکتے ہیں۔ ہاں اس لیے یہ یہاں نظر نہیں آ رہے۔ اب تو ہمارے سسپینس کا ہمارا برا حال ہونے لگا ہے، مہربانی فرما کر اصل بات بھی بتا دیں۔ نہیں، اصل بات تو تمہیں مرنے کے بعد ہی معلوم کر سکیں گے۔ بھائی اتنی بھی کیا زیادتی؟ فرزانہ نے منہ بنایا۔ ہاں اس کے ساتھ تھوڑی سی زیادتی ہونی چاہیے، یعنی زندہ دفن کرنے والی۔ میرا خیال ہے باس انہیں بتا دیتے ہیں۔ نہیں ہرگز نہیں، باس نے سخت لہجے میں کہا اور پھر گڑھا کھود جانے لگا۔ گڑھا کہیں اس مکان کی پچھلی طرف کھودا جا رہا تھا، کھودنے کی آوازیں ان کے کانوں سے ٹکرانے لگی۔ روح صاحبہ، یہ آوازیں سن رہی ہو؟ ہاں، ان کے کھوئے کھوئے انداز میں کہا۔ کیا تم جانتی ہو اصل بات کیا ہے؟ نہیں، اگر جانتی ہوتی تو ان سب کو پھانسی پر نہ لٹکوا دیتی۔ اب بھی تم میں سے کون سی کسر چھوڑی ہے؟ سیاہ پوش نے جھلا کر کہا۔ آپ فکر نہ کریں، ہم مرنے کے بعد پرسکون ہو جائیں گے۔ یہ تو مرنے کے بعد بھی سکون سے نہیں رہیں گے، کیونکہ جو لوگ دوسروں کے لیے گڑھا کھودتے ہیں وہ خود اس میں گرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجیے گا، یہ سب خود اس گڑھے میں گریں گے اور ہم بال بال بچ جائیں گے۔ مرنے سے پہلے شاید تم لوگوں کا دماغ چل گیا ہے۔ سیاہ پوش ہنسا۔ ارے میاں جاؤ، دماغ چل گیا ہوگا تمہارا، اور نہیں تو کیا، فاروق نے جھلا کر کہا۔ روح صاحبہ، تم ہمیں تو کم از کم اپنا نام بتا دو، فرزانہ نے دبی آواز میں کہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ محمود نے چونک کر کہا۔ کیا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کہہ کر یہ صرف ہمیں بتا دیں، سیاہ پوش صاحب بھی سن لیں گے۔ بھئی ہمارے کان کہاں چلے گئے ہیں؟ اچھا بھئی، اپنا کان ادھر، میرا مطلب ہے اپنا منہ ادھر لے آؤ اور ہمارے کانوں میں باری باری بتا دیں کہ آپ کون ہیں۔ ہاں بتا دو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں تو ویسے بھی تمہارے چہرے سے میک اپ دور کر کے اصلی چہرہ دیکھ لوں گا۔ تو تم یہ بات جان چکی ہو کہ
کہ میں میک اپ میں ہوں؟ ہاں بالکل، یہ بات تو میں نے پہلے ہی دن سے جان لی تھی کہ آپ اخبار میں خبر پڑھی تھی۔ سیاہ پوش بولا۔ گڑھا کھودنے جانے کی آوازیں مسلسل آ رہی تھیں اور ان کے دل دھک دھک کر رہے تھے۔ رسیاں اس قدر سختی سے بندھی گئی تھی کہ ابھی تک ان میں سے کوئی بھی کھولنے کے قابل نہیں ہو سکا تھا، اگرچہ وہ مسلسل کوشش کر رہے تھے۔ لیکن میں اپنا منہ کس طرح آپ کے کانوں تک لاؤں؟ میں تو بندھا پڑا ہوں یا بندھی پڑی ہوں؟ فرزانہ نے حیران ہو کر کہا۔ میں اپنے آپ کو روح نہیں کہہ سکتا، آپ کہہ سکتے ہیں، اس نے مسکرا کر کہا۔ چلو ایک بات تو طے ہوئی ہے کہ تم سرجال کی روح نہیں ہو، فاروق بولا۔ ہاں نہیں ہوں، میں نے یہ ڈرامہ ان لوگوں کو بوکھلا دینے کے لیے رچایا تھا۔ میرا خیال تھا کہ ان لوگوں نے سرجال کو مار ڈالا ہے اور اس کی موت میں ڈاکٹر قاضی جان کا بھی ہاتھ ہے، اس لیے میں نے ایسا کیا۔ لیکن آپ نے اتنی مدت بعد ایسا کیوں کیا؟ آپ سرجال کی موت کے فوراً بعد بھی تو ایسا کر سکتے تھے۔ اس وقت میں نے سوچا تھا کہ اتنا بڑا ڈاکٹر غلط سرٹیفکیٹ کیسے دے سکتا ہے، لیکن پھر میں نے اخبار میں 2-3 واقعات پڑھے جن میں ڈاکٹر قاضی جان کا نام سننے میں آیا، بس پھر میں اس بارے میں معلومات حاصل کرنے لگ گیا۔ میرے وسائل نہ ہونے کے برابر تھے، مجھے کسی کی مدد حاصل نہیں تھی، میں یہ کام بالکل تنہا کر رہا تھا، کسی سے ذکر کرتے ہوئے بھی ڈرتا تھا۔ میں سوچا کرتا تھا اگر سرجال کو قتل کیا گیا اور قاتل کو یہ پتہ چل گیا کہ اس بارے میں شک میں مبتلا ہوں، وہ کھوج لگانے کی کوشش کر رہا ہو تو میری جان لینے کی سر توڑ کوشش کرے گا۔ چنانچہ اس طرح بہت مدت گزر گئی اور میں الجھن میں مبتلا رہا کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ دراصل میں اور سرجال بہت گہرے دوست تھے اور اس کی موت سے مجھے بہت زیادہ صدمہ پہنچا تھا اور میرا دل پکار کر کہتا تھا یہ ضرور قتل کا معاملہ ہے، قدرتی موت نہیں ہے۔ اور پھر میں نے سرجال کی روح بننے کا فیصلہ کر لیا۔ اس بارے میں بھی میں نے بہت سی معلومات حاصل کی، تب کہیں جا کر میں نے یہ قدم اٹھایا۔ ویسے کیا آپ تک یہ اندازہ لگا چکے ہیں کہ میں کون ہوں؟ ہاں ہم بتا سکتے ہیں، یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، محمود نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کمال ہے، بھلا کیسے؟ پہلے یہ سن لیں کہ آپ کون ہیں، فاروق بولا۔ اچھا بتائیے، آپ انوار خان ہیں۔ میں نے غلط تو نہیں کہا؟ محمود نے کہا۔ کمال ہے، آپ نے تو واقعی مجھے پہچان لیا۔ یہ ہمارے لیے مشکل نہیں تھا، اس لیے کہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ آپ کسی زمانے میں ڈراموں میں بھی کام کرتے رہے۔ ڈراموں میں کام کرنے والے میک اپ کے ماہر ہو جاتے ہیں، آپ نے شاید ضرور سے زیادہ مہارت حاصل کی ہوگی، تبھی سرجال کا میک اپ کرنے میں کامیاب ہوئے ہوں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ ہمیں اور تو ہر جگہ اور ہر موقع پر نظر آئے، لیکن نظر نہ آئے تو انوار صاحب کے ہاں، وہاں آپ نظر کیسے آ سکتے تھے؟ آپ تو خود انوار تھے۔ محمود یہاں تک کہ رک گیا۔ آپ لوگ واقعی جاسوس ہیں، انوار نے کہا، لیکن چند گھڑیوں کے مہمان ہیں، سیاہ پوش نے ہنس کر کہا۔ اب کیا ہوگا؟ یہ تو ہمیں زندہ درگور کرنے پر تل گئے ہیں۔ آپ فکر نہ کریں، زندگی اور موت تو خدا کے ہاتھ میں ہے، یہ لوگ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، محمود بولا۔ سوال یہ ہے کہ ان لوگوں نے سرجال کو کیوں مار ڈالا؟ یہ کون ہے؟ ڈاکٹر قاضی جان کر گرفتار کر لیں گے، ہر بات معلوم ہو جائے گی۔ واہ، ڈاکٹر قاضی کو گرفتار کر لیں گے؟ جیسے یہاں سے یہ سیدھا گھر ہی تو چلے جائیں گے۔ سیاہ پوش ہنسا۔ مہربانی فرما کر آپ ہی ہمیں بتا دیں کہ آپ نے مسٹر سرجال کو کیوں ہلاک کیا تھا۔ بتا دوں، اس نے شریر انداز میں کہا۔ ہاں اتنا تو بتا دیں، آپ کی مہربانی ہوگی، ہم الجھن سے نجات تو پا جائیں گے۔ اگر ہمارا وقت آ گیا تو مرتے وقت کوئی الجھن تو نہیں رہے گی، کیوں دوستو؟ بتا دیں انہیں، سیاہ پوش ہنسا۔ کمرے میں اس کے ساتھ ابھی 5-6 ساتھی موجود تھے، باقی گڑھا کھود رہے تھے۔ بتا دیں ہمارا کیا جاتا ہے؟ سرجال کو ایک دن شکار کے دوران ایک غار میں سے ایک بہت بڑا خزانہ ملا تھا، اس قدر بڑا کہ تم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اچھا، تو پھر وہ چونک گئے۔ پھر یہ خزانہ دیکھنے کے فوراً بعد وہ سیدھا میرے پاس آیا اور اس خزانے کے بارے میں مشورہ مانگا، اور تم نے اس غار کے بارے میں اس سے پوچھنے کے بعد اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ہاں، جب اس نے ساری بات بتا دی تو میں نے اس سے کہا کہ ابھی اس بات کا ذکر کسی سے نہ کرو، پہلے ہم غور کر لیں۔ وہ گھر چلا گیا اور پھر میں نے اس کے گھر پہنچ گیا۔ میں نے زہریلی سوئی اس کے جسم میں اتار دی، ڈاکٹر قاضی جان کو فون کیا، اس سے معاملات پہلے ہی طے ہو چکے تھے، اس نے آ کر دل کے دورے کا سرٹیفکیٹ لکھ دیا۔ لیکن کیوں؟ اسے موت کے گھاٹ اتارنے کی ضرورت کیا تھی؟ خزانے میں تم اسے بھی حصے دار بنا سکتے تھے۔ دراصل سرجال سارا خزانہ حکومت کے حوالے کرنے کے حق میں تھا، اس کا خیال تھا کہ خزانہ اپنے پاس رکھ کر ہم ہمیشہ پریشان رہیں گے۔ وہ تو اسی وقت حکومت کو اطلاع دینے پر تلا ہوا تھا، میں نے بڑی مشکل سے اسے صبح تک ٹھہر جانے پر رضامند کیا۔ تو یہ تھی کہانی، اب پتہ چلا چکر کا۔ چلو اب تو تمہاری الجھن دور ہو گئی، اب تو تم سکون سے مر سکو گے نا۔ ابھی ایک اور بے چینی ہے، محمود مسکرایا۔ اور وہ کیا؟
یہ کہ آپ کون ہیں، اور اب ذرا اپنے چہرے سے یہ سیاہ لباس ہٹا دیں تاکہ معلوم ہو نقاب کے پیچھے کون ذات شریف ہے۔ خیر، ہم تمہیں گھڑے میں گرانے سے پہلے تمہاری یہ خواہش بھی پوری کر دیں گے۔ اور کہو۔ جی بس اور کیا کہیں، آپ بہت اچھے باس ہیں، کاش آپ لالچ میں آ کر اپنے دوست کا کام تمام نہ کرتے۔ ارے ہاں، ہم تو ڈاکٹر صاحب کا تعاقب کرتے ہوئے یہاں تک آئے تھے، وہ یہاں نظر نہیں آئے، وہ تمہیں یہاں تک پہنچا کر ہمیں کلینک پر چلے گئے تھے۔ اپنے حصے کا کام کرنے کے بعد انہیں یہاں ٹھہرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اور ڈاکٹر صاحب کو کتنا حصہ ملا؟ سارا خزانہ میں نے قبضے میں لے لیا تھا، ان سب کو ان میں سے بہت کافی دولت دے دی تھی۔ اب بھی جب یہ ضرورت محسوس کرتے ہیں لے لیتے ہیں، ان پر کوئی پابندی نہیں، اور خزانہ جلد ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اور تم نے وہ خزانہ کہاں رکھا ہے؟ ہوٹل کے نیچے ایک تہہ خانے میں۔ باس گھڑا بالکل تیار ہے، اس کے ایک ساتھی نے اندر آ کر کہا۔ باس نے ان کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے بولا، بہت خوب، یہ لوگ بھی گڑھے میں گرنے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ ہمیں گڑھے میں دفن کرنے کے بعد تم بہت پچھتاؤ گے مسٹر باس۔ کیوں اور کیسے؟ ہمارے والد تم تک ضرور پہنچ جائیں گے، اور پھر تمہارا جو انجام ہوگا اسے دنیا بھر کے جرائم پیشہ کانپ اٹھیں گے۔ محمود بولا، وہ بیچارے مجھ تک نہیں پہنچ سکتے، انہیں اگر تمہارے بارے میں معلوم ہوتا تو کب کے یہاں آ چکے ہوتے۔ باس نے کہا، تم انہیں نہیں جانتے، ان کا طریقہ ذرا مختلف ہے۔ تو کیا اس وقت وہ آئیں گے جب ہم تمہیں دفن کر چکے ہوں گے؟ نہیں، اس سے پہلے آئیں گے۔ خیر، وہ آتے ہیں یا نہیں؟ انسپکٹر جمشید کی آواز سنائی دی۔ وہ سب بری طرح اچھلے، ان کے چہروں پر خوف دوڑ گیا تھا، اور محمود، فاروق اور فرزانہ کے چہروں پر خوشی کی بجلی چمک اٹھی۔ وہ مارا، خبردار، ہم بھون کر رکھ دیں گے۔ باس گرجا، ضرور رکھ دو، ہم اٹھا لیں گے۔ محمود ہنسا، کیا اٹھا لیں گے؟ جو یہ بھون کر رکھ دیں گے۔ اس خیال میں نہ رہنا کہ تم فائر کرنے کی پوزیشن میں ہو، تمہارا ہر آدمی کے پیچھے ایک گن مین موجود ہے، اگر یقین نہیں تو سر گھما کر دیکھ سکتے ہو، بس اس سے زیادہ حرکت تو پھر ہم فائرنگ کر دیں گے۔ باس نے سر گھمایا اور انسپکٹر جمشید کو بالکل درست پایا، ان کے ہاتھ اوپر اٹھتے چلے گئے۔ ساری کہانی ختم ہوگی، بس صرف باس کا چہرہ دیکھنا باقی رہ گیا تھا۔ باس صاحب، اب اپنے چہرے سے یہ سیاہ لباس ذرا خود ہی ہٹا دیں، فاروق نے شوق آواز میں کہا۔ اس وقت انسپکٹر جمشید سامنے آ گئے اور پھر سیاہ پوش اور اس کے ساتھیوں کا اسلحہ لے لیا گیا۔ آپ کب آئے ابا جان؟ جو ہی تم گھر سے نکلے میں گھر پہنچا، اور یہ جاننے کے لیے کہ تم کس مہم پر نکلے ہو میں نے 2 سادہ لباس والے تمہارے پیچھے لگا دیے، تاکہ تم کسی مصیبت میں پھنس جاؤ تو اطلاع تو مل سکے، ورنہ میں نے انہیں ہدایت دی کہ تمہارے کسی معاملے میں ٹانگ نہ اڑائیں، صرف اس وقت مجھے اطلاع دیں جب تم لوگ بالکل پھنس جاؤ۔ لہٰذا سادہ لباس والے اس بات سے باخبر رہے تم کہاں اور کیا کر رہے ہو۔ جب تم لوگ یہاں پہنچے مجھے بتایا گیا کہ تم اندر پھنس گئے ہو، چنانچہ میں بھی یہاں پہنچ گیا۔ بہت خوب، آپ نے تو کمال کر دیا، ایک لحاظ سے آپ ہر موڑ پر ہمارے ساتھ تھے، لیکن پس منظر میں۔ فاروق نے فوراً کہا، ہاں تم یہ بھی کہہ سکتے ہو۔ تب پھر اس کے چہرے سے کپڑا ہٹائیں تاکہ ہم گھر جا سکیں اور امی جان کو بتا سکیں کہ ہم ہر طرح سے فارغ ہو کر کھانا کھانے کے لیے تیار ہیں۔ نقاب اتارنے کی بھی ضرورت نہیں، میں ویسے ہی بتا سکتا ہوں۔ اوہ، تو آپ جان چکے ہیں مجرم کون ہے؟ ہاں، مجھے تمام کارروائی کا علم ہے، اس لیے نتیجہ نکال چکا ہوں، بالکل پرانے زمانے کے سراغا سانوں کی طرح، وہ جو ایک کمرے کے اندر بیٹھے بیٹھے سارا کیس حل کر دیتے تھے۔ ہاں، تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ وہ مسکرائے۔ چلیے پھر بتائیے یہ کون ہے؟ بہتر یہ رہے گا کہ یہ خود اپنے منہ سے بتائے۔ بتاؤ بھئی، تم کون ہو؟ اس نے کوئی جواب نہ دیا، شاید جواب دینے کے لیے اس کے پاس کچھ رہ ہی نہیں گیا۔ یہ اب نہیں بولے گا، اس لیے کہ اس نے جو گڑھا تمہارے لیے کھودا تھا، یا یوں کہہ لیں کہ جو اس نے گڑھا 5 سال پہلے سرجال کے لیے کھودا تھا، اب اس میں وہ خود ہی گرے گا۔ سچ ہے، جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا۔ ویسے کیا اب تم اندازہ لگا پائے ہو؟ جی ہاں، فرزانہ نے کہا۔ چلو تو پہلے تم بتاؤ یہ کون ہے؟ محمود، پہلے تم بتاؤ، فرزانہ نے کہا۔ مجھے شرم آتی ہے۔ فاروق، پہلے تم بتاؤ۔ مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے۔ فرزانہ، پہلے تم ہی بتا دو۔ فاروق مسکرایا۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہو جاتا ہے، اب میں پہلے کس طرح بتاؤں؟ تم تینوں کا نام لکھ کر مجھے دے دو، انسپکٹر جمشید نے جھلا کر کہا۔ ہاں یہ ٹھیک رہے گا، بلکہ میں لکھ دیتا ہوں۔ ہاں یہ ٹھیک رہے گا۔ انہوں نے مجرم کا نام کاغذ پر لکھ کر کاغذ ان کی طرف بڑھا دیے۔ انہوں نے نام پڑھا اور مسکرا کر پھر اپنے کاغذ ان کی طرف بڑھا دیا۔ انہوں نے بھی نام پڑھا اور مسکرا دیے۔ چاروں نے ایک ہی نام لکھا تھا، اور وہ نام تھا حران کا۔ وہ مجرموں کو لے کر ہوٹل کی طرف چل پڑے، کیونکہ ان کے تہخانے سے اصل چیز بھی تو حاصل کرنا تھی۔ سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارا ناول مکمل ہوا ہے۔ سبھی سننے والوں کا بے حد شکریہ۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔